अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। जिस तरह ये बात यकीनी है कि दुनिया की हर ज़रात ज़मीन से उगती है, फलदार हों, फूलदार हों, तेलदार अजनास हों, छोटे दरख्त हों, जड़ी बूटियाँ हों, बड़े जितनी भी ज़रात है, ये चीज़ ज़रात है कहाँ होगी? तो ऑटोमेटिकली जवाब है ज़मीन से। खला में ज़रात नहीं उगती, हवा में ज़रात नहीं उगती, ज़रात के लिए ज़मीन का वजूद लाजिम है। इसी तरह हर खैर वो अकायद के हवाले से हो, इबादत के हवाले से हो, मामलात के हवाले से हो, अखलाकियात के हवाले से हो, माशरत के हवाले से हो, ज़ाहिर के हवाले से हो, बातिन के हवाले से हो, हर खैर दीनी मजलिस में उगती है। दुनिया की कोई खैर ऐसी नहीं है जो दीनी मजलिस में न मिले। शर्त सिर्फ एक है, अब एक आदमी ज़मीन खुश्क हो, हल न चलाए, ऊपर बीज फेंक दे तो ज़मीन का कसूर कोई नहीं, उसने ज़मीन से फ़ायदा लेने का तरीका नहीं सीखा। हल चलाए, ढीले तोड़े, पानी लगाए, वतर आए, ज़मीन नरम करे, अंदर ठंडक पहुँचाए, फिर बीज डाले तो कुदरत मेहरबान होगी। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, गुलो गुलजार हो गएंगे। बंजर ज़मीन के ऊपर सोना निकल आएगा, लेकिन अगर वो खुश्क ज़मीन के ऊपर बीज फेंक के चला जाए तो पंखेरु चुग जाएंगे, उड़ जाएंगे, उगेगा नहीं। तो अब कोई उगता क्यों नहीं? क्या इसके उगाने के बुनियादी आदाब का ख्याल नहीं रखा? दीन की मजलिस में हर खैर मिलती है अगर एक चीज़ का ख्याल रखा जाए, एक चीज़ का। जिस तरह ना पानी लगाओ, वतर करो, हल चलाओ, रोटावेटर फेरो, जड़ी बूटियाँ तलब करो, ज़मीन हमवार करो, मौसमों का मिजाज देखो, फिर जाकर फसल उगती है ना। इस तरह दीनी मजलिस में खैर उगती है, अक़ायद ठीक होते हैं, इबादत ठीक होती हैं, मामलात ठीक होते हैं, अखलाकियात ठीक होते हैं, हकूक़ ठीक होते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन शर्त एक है, वो क्या है? यस्तमिऊनल कौल, दीन की बात को ध्यान से सुनना। या अय्युहन्नास ज़ुरिब मसलन फस्तमिऊ लह, ऐ लोगों तुम्हें एक बात सुनाते हैं, गौर से सुनो। फस्तमिऊ का माना होता है इंतहाई गौर से सुनना, हर बाल कान बन जाए। फबशर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौल, उनको खुशखबरी दो जो दीन की बात को ध्यान सुनते हैं। फ़इज़ा क़ुरिअल क़ुरान फस्तमिऊ लह, बार बार वही लफ्ज़ वही आ रहा है, डाई हुई है, गौर से सुनते। तो ये पहली शर्त है दीन की मजलिस से हर खैर के उगाने के लिए। जिस तरह नमाज हरम में पढ़ें, घर पढ़ें, मस्जिद पढ़ें, फ़र्ज़ पढ़ें, वाजिब पढ़ें, वुज़ू शर्त है। एक आदमी हतीम में नमाज़ पढ़ता है, मिना में नमाज़ पढ़ता है, अरफात में नमाज़ पढ़ता है, वुज़ू नहीं है तो नमाज नहीं होगी। वुज़ू शर्त है कोई जगह। और एक आदमी अपने मस्जिद के महल नमाज़ पढ़ता है, सहरा में नमाज़ पढ़ता है, टीले पे नमाज़ पढ़ता है, खेत खलियान में नमाज़ पढ़ता है, वुज़ू है तो नमाज हो जाएगी, सवाब हो। इस तरह दीन की मजलिस में वुज़ू का मुकाम ध्यान का है। तवज्जो, ध्यान, इन्हमाक, पिन ड्रॉप, साइलेंस, अंग अंग कान बन जाए। ध्यान में दो चीज़ें रुकावट बनती हैं, एक हैसियत, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। हमारा अजम नवाब ऑफ नो लैंड है, कुछ नहीं और बहुत कुछ है। टेंडी खान जिसे कहते हैं ना, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, हमारे जंग की ज़ुबान कहते हैं टेंडी खान। टेंडी खान किसे कहते हैं? हो कुछ न और बहुत कुछ बने। बीमारियों का मजमुआ है, कमज़ोरियों का मजमुआ है, बुढ़ापे का मजमुआ है, सौ लेकिन मैं ये हूँ। तो हमारे अजम की ज़मीन में मैं ये हूँ, ये बड़ा मर्ज़ है। तो जिस आदमी के अंदर ये मर्ज़ पाया जाए, गोया उसने ध्यान से बात सुनने के आगे बैरियर लगा दिया। इस कायनात का पहला जुर्म क्या था? शिरक था, ज़ना था, चोरी थी, झूठ था, कत्ल था, या अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ, ये था। क्यों जी, कौन सा था? बोले। सूरह आराफ में 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल इस कायनात में काश्त होने वाला पहला जुर्म, जिसके बाद जराइम यूँ है जैसे नशे पे पानी आता है, जैसे बूढ़े पे बीमारियाँ आती हैं, यूँ बीमारी बुराइयाँ हैं। मर्ज़ क्या था? अना खैरुम मिन्हु। 3 लफ्ज़ों में इस कायनात में होने वाले सबसे पहले मर्ज़ की निशानदेही अल्लाह ने, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। क्यों बेहतर हूँ? मेरी ज़ात इससे बेहतर है। क्यों बेहतर हो? मेरा पैसा इससे बेहतर है। क्यों बेहतर हो? मेरा ग्रेड इससे बेहतर है। क्यों बेहतर हो? मेरा घर इससे बेहतर है। क्यों बेहतर हो? मेरा इल्म इससे बेहतर है। क्यों बेहतर हो? मेरी इबादत इससे बेहतर है।
کیوں بہتر ہو؟ میرے برادریت سے بہتر ہے، کیوں ان وغیرہ وغیرہ کسی حوالے سے یہ خیال انجیکٹ کر جائے میں اس سے بہتر ہوں، تو یہ آدمی بیماریوں کے لیے ایسے، برائیوں کے لیے ایسے سازگار ہے جیسے بوڑھا بیماریوں کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، میری وقت ہی کیا ہے؟ ایک سانس کے اوپر میری کائنات کا سارا مکان کھڑا ہے، سانس نکل جائے تو 6 گھنٹے مجھے گھر رکھنے کو تیار کوئی نہیں۔ زمین انتقال کے بعد کس کی ہو جاتی ہے؟ آدمی کی۔ تو آدمی انتقال کے بعد کس کا ہو جاتا ہے؟ بولو جی۔ بس یہ ایک چکر ہے کل کائنات کا۔ یہ زمین انتقال کے بعد کس کی ہوگی؟ بولیں جی۔ اور آدمی انتقال کے بعد تو زمین کہتی اتنے عرصے میں نے تمہیں خوش کیا، تو بھی تو مجھے خوش کر۔ تیرے نام پلاٹ نہیں ہوا، تیرے نام رقبہ نہیں ہوا، تیرے نام گھر نہیں ہوا، تیرے نام ساتھ والا پلاٹ نہیں ہوا، تیرے نام ساتھ والی دکان نہیں ہوئی، تو لوگوں کو رجسٹریاں، یہ مکان، یہ تمہیں خوش کرتا نہیں رہا، تو تمہیں میں نے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، خوابوں میں، خیالوں میں خوش نہیں کیا کہ تو بھی تو مجھے خوش کرنا، تو بھی تو میرے نام انتقال ہو جا۔ کل کائنات کا گیم ان 2 چکروں میں رہتی ہے۔ زمین انتقال کے بعد آدمی کے نام، اقبال کہتا ہے تکرار تھی مزارع و مالک میں ایک روز، بانگ درا میں اقبال کہتے ہیں مزارع اور مالک دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین، کہتا تھا وہ کرے جو زراعت اسی کا کھیت، کہتا تھا یہ کہ عقل ٹھکانے تیری نہیں۔ اقبال کہتا دونوں دلائل دے رہے تھے، زمین میری ہے، وہ کہتا تھا پٹواریوں سے پوچھو، وہ کہتا تھا 6 پشتیں میری محنت کر رہی ہیں۔ تکرار تھی مزارع و مالک میں ایک روز، دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین، کہتا تھا وہ جو کرے جو زراعت اسی کا کھیت، کہتا تھا یہ کہ عقل ٹھکانے تیری نہیں۔ اقبال کہتا یہ تو دونوں لگے ہوئے، میں نے کہا زمین سے پوچھو، تو پوچھا زمین سے میں نے، ہے کس کا مال؟ تو وہ تو دونوں دلائل دے رہے ہیں، وہ اپنی محنت کی، بچوں کی محنت کی، تیسری پشت کی، ہڈیوں کو خاک میں رلانے کی، جوانی اس میں۔ اب میں جب زمین تم سے ٹھیکے لی تھی میں نے، تو میں جوان تھا 30 سال کا، اب لاٹھی کے بغیر چلا نہیں جاتا، کمر میں خم آ گیا، آنکھوں میں گلاسز آ گئے، وجود میں راشا آ گیا، منہ میں دانت گر گئے، جسم کے اعضاء ساتھ چھوڑ گئے، تو اب ساری جوانی میری کہاں گم ہوئی؟ اس زمین کی رگوں میں، اس زمین کے شریانوں میں، اس زمین کی تہوں میں۔ اس زمین سے پوچھو میری جوانی کہاں گئی؟ تو یہ زمین بولے گی تیری جوانی میرے اندر پوچھا زمین سے میں نے، ہے کس کا مال؟ تو کہنے لگی مجھے تو ہے اس بات کا یقین، کیا مالک ہو یا مزارع، شوریدہ حال ہے، پاگل ہے، شوریدہ حال پاگل ہے، مینٹل ہے۔ ایک زمین کہنے لگی مالک ہو یا مزارع، شوریدہ حال ہے، جو زیر آسماں ہے وہ دھرتی کا مال ہے۔ ہر مرض کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں، انا خیر من ہو، یہ مرض نہ لگنے دیں۔ آدمی اکلاپے کا شکار ہو جاتا ہے، ایسولیشن کا شکار ہو جاتا ہے، تنہائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، بات بات پہ پھٹ پڑتا ہے۔ غبارے میں اگر تیز ہوا بھر دی جائے تو ہلکی سی نوک سے بھی پھٹ جاتا ہے، اور اگر کم ہو تو غبارہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے۔ جس آدمی میں تکبر، انا خیر من ہو کی ہوا زیادہ بھر جائے وہ مر جاتا ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے جب تک برادری تعارف کے درجے میں رہے نام کے ساتھ لگا سکتے ہو، لیکن جب برادری تفاخر کے دائرے میں چلے جائے تو اس کو چھوڑنا فرض عین ہے، پھر نام کے ساتھ نہ لگاؤ، حرام ہے۔ میں رانا ہوں، میں راجپوت ہوں، میں چودھری ہوں، میں رائی ہوں، میں چلو رائی تو خیر ایسے باقیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ تو ایک درویشی قوم ہے، تو باقیوں کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا نہ کرے، بات سمجھے، کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں۔ تو اللہ نے کرم کیا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک کوشش کریں کہ تکبر کا مرض نہ لگے۔ کیوں مدنی صاحب نہ لگے؟ ہمیں کیا لگنا ہے، ہم تو ویسے مسکین سی قوم ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ میں اس سے بہتر، انا خیر منہ۔ اچھا، یہ مہینہ ذی الحج ہے اور اپنے دامن میں 3 نسبتیں رکھتا ہے۔ یہ جس مہینے میں اور آپ 2-4 دن کے بعد یہ مہینہ اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والا ذی الحج اپنے اندر 3 نسبتیں رکھتا ہے۔ ایک تو یہ نسبت ہے کہ یہ سال کا آخری مہینہ ہے، چند دنوں کے بعد سال نو کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، عیسائیوں کے نئے سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے۔ آپ شہر میں چلے جائیں تو پوچھیں کیا تاریخ ہے تو وہ بتائیں گے جنوری، فروری، مارچ وغیرہ بتائیں گے۔ دور دراز دیہاتوں میں چلے جائیں تو ساون، بھادو، جیٹھ، ویساکھ بتائیں گے۔ یہ ذی الحج ہے، محرم ہے، سفر ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ دیہاتیوں کو ہندوؤں کے مہینے یاد ہیں، شہریوں کو انگریزوں کے مہینے یاد ہیں، بیچ میں اسلامی مہینے کہتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ تو کہا تم پہلی صدی میں چلے جاؤ۔ ذی الحج کی آج 26 تاریخ ہے اور 1442 ہجری ہے۔ مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے
ہم بھی ایک کیلنڈر رکھتے ہیں. دنیا کی زمین کے اوپر ہماری ایک حیثیت ہے. 2.5 ارب کے لگ بھگ ایگزسٹ کرتے ہیں. ہمارا نام ہے 51 ہمارے ممالک ہیں, ہماری سے ہے. 2.5 ارب کے لگ بھگ ہماری تعداد ہے. ہمارے سائنسدان ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, علامہ ہیں, تخلیقات ہیں, تحقیقات ہیں, تصنیفات ہیں. ایک نام ہے ہمارا, نوبل پرائز رکھتے ہیں. تو ہمیں اپنا ایک مہینہ بھی رکھتے ہیں, ہجری بھی رکھتے ہیں, دن بھی رکھتے ہیں. تو یہ ذی الحج کا مہینہ ایک یہ حوالہ رکھتا ہے کہ سال کا آخری مہینہ ہے اور ہم چند دنوں کے بعد وائنڈ اپ کر رہے ہیں. آپ بینک والوں سے پوچھو تو جون کا مہینہ غالباً ان کا وہ وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں کہ جون کا مہینہ کلوزنگ ہے. تو ہمارا سال کی کلوزنگ ہوتی ہے. اس مہینے میں ہم نے احتساب کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سال میں کیا پایا کیا کھویا. ایک تو زمین لے لی, مکان بنا لیا, موٹر سائیکل لے لیا, گاڑی لے لی, فیکٹری لے لی, یہ بھی لیا. یہ بھی نعمتیں ہیں اللہ کی. آنکھ نعمت ہے اور آنکھ کا حیا. کیوں جی؟ زبان نعمت ہے اور زبان کا سچ. دل نعمت ہے اور دل کی اللہ کی یاد. ہاتھ نعمت اور کشادہ. پیٹ نعمت اور رزق حلال. آنکھ نعمت تو کسی فاختہ کے پاس بھی ہے, طوطا کے پاس بھی ہے, یہودی سکھ عیسائی قادیانی سبائی کے پاس بھی ہے. لیکن حیا آنکھ سے بھی بڑی نعمت ہے. آنکھ ہے اور حیا نہیں ہے تو یہی آنکھ دوزخ میں لے جانے کا باعث بنے گی. تو یہ مہینہ اس اعتبار سے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ہے, محاسبے کا ہے کہ میں نے 11 مہینے گزار لیے, 12ویں مہینے کے کنارے پہ آن لگاؤں. اس ایک سال میں میری نمازوں کا کیا عالم ہے, اخلاق کا کیا عالم ہے, عادات کا کیا عالم ہے, لینے دینے کا کیا عالم ہے, رزق کا کیا عالم ہے, تعلیم و تعلم کا کیا عالم ہے, دینی علوم کا کیا ہے. یہ سوچنے کی بات. جس طرح روکڑ ملایا کرتے ہیں دکاندار کہ جی میں آج کی آمد اور خرچ ملا رہا ہوں. یہ مہینہ احتساب کا ہے کہ میں اس مہینے میں سال میں کیا پایا کیا کھویا. اور چند دنوں کے بعد ایک نئے مہینے کا آغاز بھی ہونے والا ہے جس کا محرم کہتے ہیں. 3-4 دن کے بعد نئے سال کا آغاز ہو جائے گا. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں اپنے نئے سال کے آغاز پہ کیا کرتے ہیں؟ ہسپتالوں میں گلدستے بھر جاتے ہیں, اشیاء خوردنی سستی ہو جاتی ہیں, جہاز اور ریلوے اپنا کرایہ آدھا کر دیتے ہیں, قیدیوں کی قید میں کمی آ جاتی ہے, جگہ جگہ پہ محبتوں کے پھول کھلتے ہیں, شہر گلیاں محلے خوشیوں میں نہا جاتے ہیں. ہمارے سال کا آغاز ہو گیا. اولڈ ہوم جاتے ہیں, ماں باپ سے مل کے آتے ہیں. جنہوں نے طلاق دے رکھی ہوتی ہے وہ طلاق والے جوڑے بھی ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی نئی زندگی اچھی کرے. وہ کہتے ہیں اللہ آپ کی روٹوں سے صلح ہوتی ہے. مخیر حضرات بڑے بڑے پیکیجز بنا کر غریب لوگوں کو دیا کرتے ہیں. حکومت عوام کے لیے مراعات کا آغاز کرتی ہے. ان کے گلیاں محلے چوک چوراہے پہاڑ جنگل دریا پربت پہاڑ وادی صحرا محلے بتاتے ہیں کہ ان کا نیا سال کا آغاز ہو گیا. امن پیار خوشی جشن محبت, بچے تتلیاں بن جاتے ہیں, محلے آباد ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نئے سال کا آغاز ہو گیا. اور ہمارے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو بختر بند گاڑیاں آ جاتی ہیں, مشین گنیں فٹ ہو جاتی ہیں, کرفیو لگ جاتے ہیں, ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے, سر شام بازار بند ہو جاتے ہیں, علماء پہ پابندیوں کے نوٹس جاری ہو جاتے ہیں, روڈ پہ خاردار تار بچھا دی جاتی ہے. اب دنیا گلوبل ولیج ہے. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں اس کو چاہے تو فجی کا کوئی آدمی اس وقت سن سکتا ہے. یعنی میری بات اب میری بات نہیں رہی. کوئی ناروے کا آدمی چاہے تو مجھ سے بات کر سکتا ہے. دنیا موبائل کے ذریعے نیٹ کے ذریعے اب وہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں رہی. میری گھڑی کے اوپر کیا ٹائم ہے تو دیکھ سکتے ہیں. دور تک دیکھنے والے ریڈار, ان کی آنکھیں, مواصلاتی نظام, تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک آتا ہے تو جیلوں کے قیدیوں کو رہائی ملتی ہے, ان کا ملک آتا ہے تو ان کے ہسپتال, ان کی گلیاں, ان کے محلے خوف سے بھر جاتے ہیں. فیصلہ آباد کرفیو لگ جاتا ہے. پاک فوج کے جوان دشمنوں کے مقابلے والے ہتھیار روڈ پہ لے کے آ جاتے ہیں. مشین گنیں, تنے ہوئے چہرے, خوفناک قسم کی فضا, نفسیاتی پریشر. ہماری 10 دن کے اندر اتنا اربوں خربوں کا فائنانشلی لاس ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بجٹ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں کہ تم ہمیں کہتے ہو اسلم تسلم, اسلام لاؤ سلامتی پاؤ, تو اسلام سلامتی دیتا ہے تو تمہارے محلوں میں تمہارے چوکوں کے راستے بند کیوں جاتے ہیں, بازار بند کیوں جاتے ہیں, اسکول بند کیوں جاتے ہیں, تناؤ کیوں آ جاتے ہیں, بے چینی کیوں آ جاتی ہے, شہر کیوں بند ہو جاتے ہیں, بختر بند گاڑیوں کیوں آ جاتی ہیں, فوجی کیفیت کیوں ہوتی ہے, مارشل لا کیوں نافذ ہو جاتا ہے. اگر یہ ایسا ہی ہے کہ ہمیں جو کہتے ہیں اسلام لو, ہم پھر خاموش جاتے ہیں, ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی. دنیا میں مسلمانوں کے اندر پاکستان وہ ملک ہے جہاں نئے سال کے آغاز پہ کرفیو کا سما ہوتا ہے. کبھی اس کے روٹ کاز تلاش کی؟ 2 گاڑیوں کا حادثہ ہوتا ہے تو سبب ہوتا ہے, میاں بیوی میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اسباب ہوتے ہیں, دوست جگری دوست جانی دشمن بنتے ہیں تو اسباب ہوتے ہیں. اچانک ایک ملک
جہاں روڈ آباد ہیں، کشادہ ہیں، مارکیٹیں کھلی ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی گن نہیں، وہاں اچانک سرحدوں سے کرفیو کا نافذ ہو جانا، بختر بند گاڑیوں کا آ جانا، بڑے بڑے گولوں کا آ جانا، روڈ مارچ کا ہونا، آدمی سوچتا ہے کہ یہ پہلے سال میں کیا ہو گیا؟ کوئی جن آ گیا، کوئی بھوت آ گیا، کوئی آسیب آ گیا، کوئی دشمن آ گیا، کوئی امریکہ آ گیا، کچھ بھی نہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو وجہ صرف ایک ہوتی ہے، سال نو کے اوپر وطن عزیز کی فضاؤں میں آسیبی سرسراہٹیں، خوف، تناؤ، بے قلی، وجہ ایک ہی ہے اور کوئی نہیں، عبادت کا عبادت گاہوں سے سرک کر چوکوں چرہوں پہ آ جانا۔ بات سمجھے؟ میں اس کو اس اشارات میں بات کروں گا۔ عبادت کا عبادت گاہوں سے پھسل کر پارکوں پہ آ جانا، روڈوں پہ آ جانا، یہ واحد سبب ہے۔ دنیا کا ہر عابد اپنے عبادت گزاروں کے لیے کوئی نہ کوئی عبادت گاہ بناتا ہے۔ وہ گرجا گھر نام رکھتے ہیں، مندر نام رکھتے ہیں، امام بارگاہ نام رکھتے ہیں، مسجد نام رکھتے ہیں، خانقاہ وغیرہ وغیرہ۔ سال بھر اگر یہ عبادت گاہیں اپنے عابدوں کے لیے پوری ہیں تو شروع کے دنوں میں یہ عبادت گاہیں تنگ کیوں پڑ جاتی ہیں؟ تجاوزات دکانوں کو، تجاوزات گھروں کو ہو، تجاوزات گلیوں کو ہو، لوگوں کی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ 3 کاریں گزرتی تھیں، اب موٹر سائیکل نہیں گزر سکتی، یہ تجاوزات آ گئیں، گلیاں آگے چلی گئیں، آگے جنگ بازار میں ایک دکان ہوتی ہے، پھر آگے دکان ہوتی ہے، پھر آگے دکان ہوتی ہے، پھر آگے دکان ہو جاتی ہے۔ تجاوزات کی وجہ سے جنگ بازار میں 3 ٹرک گزرتے ہیں، رات کو ایک موٹر سائیکل نہیں گزر سکتا۔ تجاوزات نے لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا، بہتی زندگی کو روک دیا، رواں دواں ٹریفک کے اندر جیمر لگا دیا۔ تو جب عبادت گاہوں سے پھسل کر کشادہ راستوں پہ آ جائے، کسی کی ہو، اے بی سی کسی کی ہو، تو پھر ایک انجانی کیفیت وہی ہوتا ہے۔ بختر بند گاڑیاں آتی ہیں، ہنگامی اجلاس ہوتے ہیں، رات گئے تک امن کے قیام کی صورتیں ہوتی ہیں۔ میرے ایک دوست میرے پاس ہے، میں نے کہا آپ نے میرے سے مذاکرہ کرتے ہیں کبھی کبھی دینی، میں نے کہا آج مذاکرہ کریں، کہنے لگے 3 مہینے کے لیے ڈی سی نے میرے اوپر زبان بندی کے آرڈر جاری کر دیے، بولوں گا تو مذاکرہ کروں گا، 3 مہینے کے لیے آرڈر۔ رات گئے تک انتظامیہ، عدلیہ، مقننہ پریشان بیٹھی ہے۔ امن کس طرح کا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ امن کیا ہو گیا؟ کوئی جاسوس آ گئے، کوئی ایجنٹ آ گئے، کوئی راہ کے لوگ آ گئے، کوئی موساد کے لوگ آ گئے، ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر پریشانی کس بات کی؟ امن کس بات کا؟ کیوں فوجوں کو آواز دی؟ کیوں بیرکوں کو آواز دی؟ کیوں بوٹوں والوں کو آواز دی؟ ایک موقر ادارہ ہے، محترم ادارہ ہے، ہمارا سب کچھ بجٹ دشمنوں کے لیے، وہ جو آلات جنگ دشمنوں کے لیے وہ اپنوں کی گلیوں میں کیوں آ گیا؟ تو اگر اس کا سبب تلاش کریں تو ایک ہے کہ کسی عابد کی جو بھی عبادت کرتا ہے اپنی عبادت کا عبادت گاہوں سے نکل کر گلی بازاروں میں، چوک چوراہوں میں آ جانا، یہ ہے وہ بنیادی سبب جس کو پریشانی کا باعث ہے۔ اور دوسرا سبب کیا ہے؟ ہمارے یہ محرم کے پہلے مہینے میں پریشانیاں، تناؤ، کتنا نقصان ہوتا ہے بجٹ کا؟ تاجروں سے پوچھو، تخمینہ نہیں لگا سکتا کوئی۔ زندگی ٹھہر جاتی ہے، سکول بند ہو جاتے ہیں، آنے جانے کے فاصلے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب وطن عزیز میں سال نو کے اوپر پریشانی کا سبب یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کی مقدس شخصیات پہ تبرہ کرنا ہے۔ جب آپ تبرہ کریں گے تو یقیناً تبرہ کا جواب، گالی کا جواب گولی سے دیں گے، پھر گلیاں پریشان ہوں گی، اسپتال آباد ہوں گے، مقدمے ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، روڈ بلاک ہوں گے۔ تو کسی کو کیوں اجازت دیتے ہو کہ تم دوسروں کی مقدس شخصیات پہ تبرہ کر کے فضا کو، جو معتدل فضا ہے، معمول کی فضا ہے، زندگی گزر رہی ہے، تم نے لوگوں کی مقدس شخصیات پہ تبرہ کر کے لوگوں کو تیار کیا وہ ہائپر ہو جائیں، تناؤ میں آ جائیں، فشار خون بڑھ جائے، بی پی چھوٹ بڑھ جائے۔ ان کی صدیوں کی مذہبی روایات ہیں جن پاک باز لوگوں نے خون کا نذرانہ دے کر ان تک اسلام پہنچایا، تم ان کی ذات پہ، ان کی صفات پہ، ان کی تعلیمات پہ، ان کے اخلاق پہ، ان کے جذبات پہ جب کرٹیسائز کرو گے تو تمہیں گمان ہے کہ وہ تمہیں سونے کی ٹرے میں رکھ کر کھانا دیں گے، پھر 303 کی گولیاں چلیں گی۔ اس کا سبب یہ نہیں ہے کہ پابندیاں لگاؤ، اس کا سبب یہ ہے کہ 2 کام کر لو، ہر ایک کو پابند کر دو، بھائی کسی کی مقدس شخصیات کو آپ کے حوالے سے اعتراض کا حق نہیں ہوگا، اپنی بات کرو۔ اور دوسرا، اگر آپ کی عبادت گاہیں تنگ ہیں تو آپ کو عبادت گاہیں بنانے کی اجازت دی جاتی ہے، عبادت گاہوں سے باہر آپ کو عبادت کے کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ میں آج ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس سے پہلے سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امن کس طرح قائم ہو، اور امن کا بنیاد صرف مذہبی مسلکی فرقہ وارانہ جنگ ہوتی ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی ڈی سی آفس سے
پابندیوں کے آرڈر لگتے ہیں تو کسی پہلوان کو نہیں لگتے, کسی اداکار کو نہیں لگتے, کسی فنکار کو نہیں لگتے, کسی پروفیسر کو نہیں لگتے, کسی سبزی والے کو نہیں لگتے. اللہ کا شکر ہے علماء کرام کو ہی لگتے ہیں. 3 مہینے کے لیے بند, 4 مہینے کے لیے بند, ضلع بند, تحصیل بند, شہر بند. یہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے لیے آرڈر کیوں نکالے گئے, ان کے لیے کیوں نہیں نکالے گئے؟ ہمارے ملک میں اتنی چنگاریاں دہکتی ہیں فرقہ واریت کے نام پہ کہ چنگاریاں کب سے انگارہ بن چکی, اور انگاروں نے رشتوں کو برباد کر دیا, تعلقات کو برباد کر دیا, آنے جانے والوں کو برباد کر دیا, لوگوں کو تنہائیوں کے ڈبوں میں بند کر دیا. اب ڈپریشن کیوں بڑھ رہی ہے؟ کچھ لوگ سیاستدانوں نے چیر دیے, کچھ برادری نے چیر دیے, کچھ مسلک نے چیر دیے, کچھ جغرافیائی خطوں نے چیر دیے. آدمی کہتے ہیں میں جاؤں تو کہاں جاؤں, یہ میرا سیاسی مخالف ہے, یہ میرا مسلک کی مخالف ہے, یہ میرا برادری کا مخالف ہے, یہ میرا خون کا مخالف ہے. تو مخالفتوں میں گھرا ہوا انسان پھر آدمی پناہ لینے کے لیے کہاں جائے؟ تو آدمی کے بغیر تو سہارا نہیں لے سکتا. آپ دیکھیں گے جب کبوتر فضا میں اڑتے ہیں تو کبوتروں کے ساتھ ہی اڑتے ہیں, کبوتر کبھی کوے کے ساتھ نہیں اڑے. جب ہمارے پاس انسان نہیں رہے, میں آج عرض کر رہا تھا کہ اگر اس ملک کے اندر فرقہ واریت کو جڑوں سے اکھیڑنا ہے تو ایک قابل عمل نسخہ میں عرض کرتا ہوں, اور وہ نسخہ میرا نہیں ہے, اس ملک کے اندر اپلائی کیا جا چکا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں ایک ادارہ ہے فوج جس کو کہتے ہیں, اس کے آگے 3 حصے ہیں, بری ہے, بحری ہے, ہوائی ہے. اس میں 6 لاکھ کے لگ بھگ اس پاک دھرتی کے جوان ہیں, چھوٹے درجے سے لے کر بڑے درجے تک. جب یہ فوج میں جاتے ہیں تو بالغ ہو چکے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پریپ KG 1-2 سے فوج میں چلے جاتے ہیں, 20 سال کے بعد, 15 سال کے بعد, 25 سال کے بعد. ان کے ذہن میں وہ علاقے کے مسلکی رنگ بھی ہوتا ہے, سیاسی رنگ بھی ہوتا ہے, جغرافیائی رنگ بھی ہوتا ہے, برادری کا رنگ بھی ہوتا ہے. اسے ڈجکوٹ سے, جہلم سے, فلاں علاقوں سے لوگ جاتے ہیں. جب یہ جاتے ہیں فوج میں پھر 20 سال رہتے ہیں, 30 سال رہتے ہیں. اپنے قیام پاکستان سے لے کے آج تک کبھی نہیں سنا ہوگا فوج کے اندر فوجیوں کے بیچ میں مذہبی بنیاد پر تصادم ہو گیا. نیور, ناٹ ایٹ آل. حالانکہ سارے مسلک گئے پڑے ہیں, ان میں جانے والوں میں بریلی بھی ہوں گے, دیوبندی بھی ہوں گے, وہابی بھی ہوں گے, باقی سیکٹ بھی سارے گئے پڑے ہیں. پھر جو علماء مسجدوں کو سنبھالتے ہیں وہ انہی علاقوں کے علماء ہوتے ہیں, کوئی غیر تو نہیں ہوتے, انہی مدارس سے فارغ ہوتے ہیں. ایک چھتری, ایک چھت, ایک بیرک, سال قیام, ٹکراؤ نہیں, جھگڑا نہیں. یہاں ایک محلے میں 4 مسجدیں بنی پڑی. پھر ایک مسجد کی پہلی صف والا دوسری مسجد کی پہلی صف والے کو یوں دیکھے گا کہ مت پوچھو, نہ کوئی لین دین ہے, نہ کوئی گالی گلوچ ہے. جتنا پہلی صف میں ہوگا اتنا دوسری صف والوں کو یوں دیکھے گا, مت پوچھو. یہ وحشت کیوں ہے, دہشت کیوں ہے, یہ قبضی مزاج کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا فوج نے وہ کیا کہ 30 سال 40 سال فوج کی بیرکوں میں ایک چھت میں کھانا کھاتے ہیں, ایک چھت کے نیچے پریڈ کرتے ہیں, ایک چھت کی یونیفارم بدلتے ہیں, ایک چھت کے نیچے مارچ کرتے ہیں. ٹکراتے کیوں نہیں؟ اس میں فوج نے 5-6 کام کر دیے. اگر وہ 5-6 کام ہمارے فوج میں ہو سکتے ہیں جو ہمارے گرد پیش ہے, کشور کوٹ کینٹ ہمارے پاس ہے, کھاریاں ہمارے پاس ہے, جہلم ہمارے پاس ہے, جہاں فوجی بیس ہیں, اور ان میں جانے والے جوان ہمارے ہیں, ان میں جانے والے مدارس, انہی مدارس کے علماء ہیں, ان میں نمازیں ہیں, اذانیں ہیں, قرآن ہے, جمعے ہیں, خطبات ہیں, تہوار ہیں, درس قرآن ہیں. تو وہ ٹکراتے کیوں نہیں؟ حالانکہ بات میری سمجھ رہے جی, کیوں جی ٹکراتے کیوں نہیں؟ ٹکرانے کی 5-6 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی مسجدوں پہ مسلک کا نام نہیں ہوتا. اب کبھی کسی فوجی مسجد کے اندر مسلک کا نام نہیں ہوتا. جامع مسجد طلحہ, جامع مسجد زبیر, جامع مسجد ابو بکر, جامع مسجد فلاں, آگے جو مسلک کے نام ہوتے ہیں وہ نہیں لکھنے دیں گے. دنیا میں محبت کی فضا مسجد نے قائم کرنی ہے. اور مسجد کے مین دروازے پہ اگر مسلک کا نام جلی حروف میں لکھا ہو کہ یہ مسجد فلاں مسلک والوں کی ہے, تو جس نے محبت تقسیم کرنی تھی وہیں سے نفرتیں تقسیم کی جا رہی. مسجد کافی ہے, وہ 1000 مسجدیں, 500 مسجدیں, جامع مسجدیں, غیر جامع, کسی مسجد پہ فوج والے شعوری طور پر مسجد کے علاوہ کسی مسلک کا نام کبھی نہیں لکھنے دیں گے. آپ میں سے کچھ ممکن ہے فوج ذرا سے تعلق رکھتے ہوں, بعض کو جانے کے اتفاق بھی نہیں ہوگا. دوسرا, فوج کے جو خطبہ ہیں واعظین یہیں سے درس انضامی کر کے جاتے ہیں. ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ عالمی شعور حاصل کرو. رشیا ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے, USA ہمارے کیا کر رہا ہے, UK ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے, UN ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے, عالمی جلگار ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے, یہودی کیا سوچ رہے ہیں, عیسائی کیا سوچ رہے ہیں, ہندو کیا سوچ رہے ہیں, ان کے 2022 میں کیا پروگرام ہے, 2030 میں کیا پروگرام ہے, ان کے عزائم کیا ہیں. یہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ آپس کے جھگڑوں سے نکل جائیں. ہمارے ہاں سارا بریلوی کیا کر رہا ہے, وہابی کیا کر رہا ہے, دیوبندی کیا کر رہا ہے. اس سے ہمارے خطیب کی سوچ ابھر ہی نہیں سکتی. ان کی سوچ کو عالمی 250 ملک, 251 ممالک
اور ان کی ترجیحات، ان کی تناظر اس میں کر دیے گا۔ تیسرا، موضوعات کا انتخاب ایک کمیٹی کرتی ہے، کسی مسجد کی کمیٹی ذاتی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں ہر مسجد کی کمیٹی منوپلی ہے، جو چاہے کر دے۔ ان کی کمیٹی کا ایک ادارہ ہے، وہی رول طے کریں گے، اصول و ضوابط طے کریں گے، عنوان طے کریں گے، اوقات کار طے کریں گے، امام طے کریں گے، خطیب طے کریں گے، مؤذن طے کریں گے، کشادہ اور بند کرنے کے اوقات طے کریں گے۔ فرد واحد نہیں ہوگا، ادارہ ہوگا۔ ہمارے یہاں فرد واحد ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ پھر ایک خطیب ایک مسجد میں تاحیات نہیں ہوتا، 2 سال کے بعد پوری کمپنی مائگریٹ کر جائے گی، موو کر جائے گی۔ جو جہلم میں تھی وہ ٹنڈو آدم خان میں چلی جائے گی، جو ٹنڈو آدم خان میں، تو چاروں صوبوں میں گھمائیں گے خطیب کو، تاکہ اس کی سوچ جغرافی خطوں میں نہ رہ جائے۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اگر کوئی اس کی ویلیشن کر دے تو پھر کورٹ مارشل تیار ہوتا ہے۔ کورٹ مارشل میں جو بھی آ گیا، بریگیڈیئر آ گیا، میجر جنرل آ گیا، جنرل آ گیا، معافی کی صورت کوئی نہیں۔ جس نے امت کی وحدت کو پارا پارا کیا، سیاست کے نام پر، مسلک کے نام پر، برادری کے نام پر، وہ پھر ناقابل معافی جرم ہے۔ وہ کوئی بھی ہے، 10 سال کا خطیب ہے، شیخ الحدیث ہے، مفتی اعظم ہے، سید زماں ہے، کوئی بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے امت کی وحدت کے اوپر ایسی کو بولا، تم ناقابل معافی جرم ہے، کورٹ مارشل حرکت میں آ جاتا ہے۔ ہم اگر چاہیں تو یہی چیزیں اپنی سوسائٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں، گورنمنٹ اپلائی کر سکتی ہے۔ ہماری قبض، ہمارا تناؤ، ہماری بے چینی، ہمارے جھگڑے، ہماری لڑائیاں، ہماری نفرتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ گورنمنٹ چاہے تو حرکت میں لا سکتی۔ تو ایک تو یہ مہینہ ذی الحج کا اس حوالے سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، دکھ سکھ اٹھا کے زندگی مستار کے، پھر تازہ ولولوں سے کھڑے ہو گئے ہیں ہم، کم ہو گئی ہے عمر عزیز 1 سال اور، آج 1 سال اور بڑے ہو گئے ہیں ہم۔ 1 سال کم ہونے کا پیغام مل گیا، بھئی تمہاری زندگی 50 سال تھی، اب 49 سال رہ گی۔ سال کا گزرنا 1 سال کے کم ہونے کا اعلان کر جاتا ہے۔ دکھ سکھ اٹھا کے زندگی مستار کے، پھر تازہ ولولوں سے کھڑے ہو گئے ہیں ہم، کم ہو گئی ہے عمر عزیز 1 سال اور، آج 1 سال اور بڑے ہو گئے ہیں ہم۔ تو چند دنوں کے بعد ہم نئے سال میں قدم رکھنے والے ہیں۔ اس نئے سال کے قدم رکھنے سے پہلے اس گزشتہ سال کو مادی اعتبار سے، معنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، آنکھوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، سوچوں کا کیا حال ہے، نمازوں کا کیا حال ہے، سجدوں کا کیا حال ہے، اخلاق کا کیا حال ہے، معاملات کا کیا حال ہے، رویوں کا کیا حال ہے، رشتوں کا کیا حال ہے، تلاوت کا کیا حال ہے، فہم دین کا کیا حال ہے، ذکر کا کیا حال ہے، ہمسائیگی کا کیا حال ہے، لڑے ہوئے دوستوں کا، ان چیزوں کو اب تھوڑا سا احساس کریں۔ یہ سال کا اختتام یہ پیغام دیتا ہے، اور اگلے سال میں ایک نئے عزم کے ساتھ داخل ہوں۔ ایک یہ حوالہ ہے ذی الحج کا۔ دوسرا حوالہ ذی الحج کا سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک آیت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں ایسی اتری کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں نے کوئی 10، 9، 12، 14 تفسیروں کو، ترجموں کو پڑھو، پھر جا کے مجھے اس آیت کے ترجمے پہ یقین آیا۔ میں نے پہلی دفعہ پڑھا لفظی ترجمہ، پھر پڑھا بامحورہ ترجمہ، پھر پڑھا تفسیر میں، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سورہ نحل 1، 2، 3 آیت ہے، 123 آیت ہے سورہ نحل کی۔ اس میں ایک آیت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی شان میں، اتنا پروٹوکول، اتنا خواجہ عقیدت پیش کیا، کمال ہو گیا۔ یہ مہینہ ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کا مہینہ ہے۔ اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ابراہیم کے طریقوں پہ چلا کریں۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کے محبوب سورہ نحل آیت نمبر 123، اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے محبوب آپ بھی زندگی گزارتے ہوئے ابراہیم کے نقش قدم پہ چلیں۔ آپ اندازہ کریں کیا آیت آ گئی۔ اس سے بڑا ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے؟ ہمیں تو کہا فاتبعوا ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم کے طریقے پہ چلو۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کا طریقہ بڑا شاندار تھا۔ 24 صورتیں اتری، ایک صورت پورے ابراہیم علیہ السلام کے نام کی اتار، سورہ ابراہیم، 23 صورتوں میں ذکر کیا گیا، ایک صورت پوری ان کے نام، یہ سارے حوالے بڑے شاندار۔ پھر ہماری نماز کی تکمیل ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے مکمل ہوتی ہے۔ پھر ہر سال قربانی کے نام پہ 250 ملکوں میں ابراہیم علیہ السلام کا کہیں نہ کہیں ذکر آ جاتا ہے۔ پھر بیت اللہ میں جائیں تو یہ مقام ابراہیم ہے، بیت اللہ میں جائیں تو یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ میں جائیں تو یہ حجر اسود ہے، بیت اللہ میں جائیں تو یہ صفا مروہ ہے، بیت اللہ میں جائیں تو یہ منی ہے۔ یہ ساری یادیں دنیا میں کسی نبی کی یادیں اتنی پریزرو نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہیں جتنے ابراہیم علیہ السلام کی۔ شاعر، قربانی شاعر اللہ،
کتنی گلیاں محلے ہیں جہاں خون بہ رہا ہے، دمبے ویڑے بکرے ذبح ہو رہے ہیں، یہ سارے پھر ہماری نمازوں میں سارا سال کما صلی تعالی ابراہیم کما بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہماری نماز کی تکمیل۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے یہ مہینہ ذی الحج۔ ابراہیم علیہ السلام کی یاد کی ایک چیز میں عرض کر دیتا ہوں، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے ہمارے ہاں حج پہ حج جاتے ہیں نا، انڈونیشیا کا ہے، ملیشیا کا ہے، اسپین کا ہے، پرتگال کا ہے، فجی کا ہے، ناروے، وہ ایک ہی بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، میں امیر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں فقیر ہوں، میں گدا ہوں، میں جو نہیں، اسی بیت اللہ کے گرد اینٹی کلاک طواف کرنا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک آیت کے گرد طواف کرتی ہے۔ وہ دوسرا پیغام ہے جو ذی الحج کے حوالے سے میں دینا چاہتا ہوں۔ میں کہا کہ تم ابراہیم کی ملت ہو، ابیکم تمہارا باپ تھا، ہم ابراہیم کی ملت ہیں، نبی رحمت کی امت ہیں، اللہ کے اب بندے ہیں، ہماری تین نسبتیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب کی امتی ہیں، ابراہیم کی ملت ہیں، تین نسبتیں رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم ایک بات تو کرو کہ جب تک زندہ رہو گے میری مانو گے۔ یہ ایک کمٹمنٹ ہوئی، قرآن مجید میں آتا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم ایک بات تو کرو کہ یا اللہ کیا کہ جب زندہ رہو گے میری مانو گے، قال اسلم تو کہ یا اللہ مانو گا۔ پھر اس کے تعاقب میں گئی ساری جوانی۔ اللہ کہتا ہے تمہارے باپ نے پھر اس قول کو نبھا کے دکھا دیا، اور ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بھی ملت ابھی ابراہیم ہو نا، تم بھی تو انہیں کی طرف منسوب ہو۔ قال لہ ربہ اسلم، آج کے تاجر کو بھی حکم آتا ہے کہ تجارت میں مانو گے، زراعت میں مانو گے، ملازمت میں مانو گے، جوانی میں مانو گے، گھر میں مانو گے، عورت نقاب میں مانو گے تو آگے یہ آواز کوئی نہیں آتی، قال اسلم تو مانیں گے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ تو دوسری گزارش یہ کرنی تھی کہ یہ مہینہ ایک پیغام دیتا ہے کہ مہربانی کرو، بیوی کی ماننی ہے، بچے کی ماننی ہے، دوست کی ماننی ہے، نفس کی ماننی ہے، باس کی ماننی ہے، رشتہ دار کی ماننی ہے، تو مہربانی کرو اللہ کی مانو۔ مرنے کے بعد جن کی مان رہے ہیں ان میں سے تو کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا، آنسو رکتے نہیں ہیں، چیخیں آسمان تک جاتی ہیں، خواب بے خواب ہو جاتے ہیں، چہرے پہ تھپڑ مار مار کے ماؤں کے چہرے زخمی ہو جاتے ہیں۔ اتنی وجدانی میں چیخ جب لاش گھر سے نکلتی ہے تو دروازوں پہ ٹکریں مارتی ہیں، چیخ پکار ہوتی ہے، بین آسمانوں تک جاتے ہیں۔ بینوں کا اگر ترجمہ کیا جائے تو اس میں قیامت کے غضب کا درد ہوتا ہے، لیکن اگر اسے بیان کرنے والے کو کہو کہ وجہ کیا ہے کہ میرے سے جدا ہو رہا ہے، کہ اور پھر اسی کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں، تو تھپڑ مار مار کے چہرے کو لو لوہان کرنے والے، بال نوچنے والے بچے، دیواروں کو ٹکر مارنے والی بیویاں، رونے والے بھائی، ان میں سے کسی کو کہو ساتھ چلے جاؤ تو کوئی قبر کو شادہ کر دیتے۔ تو ان میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ یہ ماتم سرا بھی کتنے خود غرض ہیں قتیل، اپنے غموں پہ روتے ہیں لے کر کسی کا نام۔ مر جانے والوں سے جو مفاد ملتے تھے، مفادات کے چھن جانے پہ رویا جا رہا ہے، مرنے والوں کی پہلی رات کے لیے کوئی نہیں روتا۔ کبھی کسی رونے والی کی بین میں یہ بین نہیں ہوگی، ہے تیری پہلی رات کا کیا بنے گا، تو فجر کی نماز قضا کرتا تھا، ہے تیری پہلی رات کا کیا بنے گا، رات گئے تک تو فوش ڈرامے دیکھتا تھا، ہے تیری قبر کی پہلی رات کا کیا بنے گا، سود کا کاروبار تیرے پیچھے چھوڑ کے گیا، ہے تیری قبر کی پہلی رات کا کیا بنے گا، سود کا ٹریکٹر تیرا بھی گھر میں کھڑا ہے تیری قبر کی پہلی رات کا کیا بنے گا، لوگوں کے قرضے تو نے تیرا انگ انگ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کبھی کسی رونے والے، مجھے اپنے گاؤں کا نہیں پتا، اپنے آپ کے ڈجکوٹ کا آپ کو پتا ہو کہ ہم خامیوں کے ساتھ مرتے ہیں، کبھی کسی مرنے والے پہ رونے والیوں نے اس کے گناہوں کو یاد کر کے قبر کی پہلی رات پہ آنے والے مصائب کا بین اٹھایا ہو تو ایسا ممکن کوئی نہیں۔ بچوں کا کیا بنے گا، گھر کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، کون سنبھالے گا، تو میرا ہے نا، تو اپنے غموں پہ روتے ہیں لے کر کسی کا نا۔ تو دوسری گزارش بھائی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہمیں ہر سال آتا ہے، قربانی، بکرے، دمبے، ویڑے، وزن، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں اللہ ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ شاعر اللہ، شاعر کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کر کوئی چیز یاد آ جاتا ہے۔ عربی میں قربانی من شاعر اللہ، یہ قربانی کیوں کر رہے ہو، گلیاں خون سے تربتر کیوں ہیں، بکرے ذبح کیوں کے جا رہے ہیں، ویڑے ذبح کیوں کے جا رہے ہیں، ماں بیٹا ذبح ہو رہے ہیں، بکرے بکریاں سے ہوتے ہیں، کیوں ذبح کر رہے ہو؟ تو سوال ہوتا ہے کہ یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے شروع میں بکرا ذبح کیا تھا، کہنے کے نہیں، دمبا گھر سے لے کے گیا تھے، کہنے لگے نہیں، کہ ان کو تو حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ چپکے سے ابراہیم ان کی چھری کے نیچے سے جبریل علیہ السلام نکال لیں گے اسماعیل کو اور غیر محسوس انداز سے نیچے رکھ دیں گے دمبا۔ جب انہوں نے چھری پھیری ہے اور گرم خون نکلا ہے، تب بھی ان کو یقین تھا اسماعیل کا ہی خون ہے،
क्योंकि आंखों पट्टी बंधी हुई थी। इब्न कुदामा हम्बली ने जो लिखा है मंजर कशी, उसमें एक बात ये लिखी है कि बाबा जब मुझे ज़बह करो तो आंखों पट्टी बांधना। मिस्र से चले हैं तो पैगाम मिला है कि ज़बह करना है इस्माइल को। मिस्र से कितना लंबा फासला है मक्का मुकरमा का, कम बेश 1.5 महीने लगा है। अब 1.5 महीने छुरी लेके चले। आप सोचें कि बाप 86 साल की उम्र, इस्माइल मिला बुढ़ापे की औलाद है, और मिस्र से छुरी तेज करके जा रहे हैं। कैसी रातें, कैसे दिन, कैसे सोचें, कैसे वामें, कैसे ख्यालात। बिजलियाँ गिरी होंगी, बच्चे का ऑपरेशन हो तो रात भर नींद नहीं आती। तो कैसे क़यामत के रात दिन होंगे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र से छुरी लेके चले, फिर छुरी फेर रहे हैं, फिर पट्टी बांधी हुई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बार बार गले को देख रहे हैं, छुरी को देख रहे हैं। जब ज़बह किया है मेंढे को, चुपके से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को नीचे से निकाल लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं पता। कद सद्दक़्ता रोया उसमें आता है। फिर दुम्बा बिछा दिया। जब दुम्बा बिछाया गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो नहीं पता। जब छुरी फेरे को, या अल्लाह तेरा शुक्र है इस्माइल ज़बह हो गया। आंखें खोली तो आगे दुम्बा था और इस्माइल अलैहिस्सलाम दरख्त नीचे खड़े होकर मुस्करा रहे थे। तो दुम्बा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शुरू में भी नहीं था। असल जो कुर्बानी थी वो ये थी कि अल्लाह मैंने हर हाल में तेरी माननी है, चाहे क़यामतें गुजर जाए। ये शहादत के उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान। हिमालय पे चढ़ना, केटू पे चढ़ना, सराय गोभी को अबूर करना, बहरे के नुस्ख को तैर के अबूर करना, ये इतने मुश्किल नहीं है जितना ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना। एक दिन नहीं गुजर सकती। एक दिन अल्लाह की मान के चले पता चल जाता है किस भाव बिकती है। बाप कहता है मेरी मानो बुत बेचो, अल्लाह कहता है मेरी मानो, तो इब्राहीम कहते हैं बाबा मजबूरी है, मानूंगा तो अल्लाह की। कौम कहती है मेरी मानो, हमारे साथ मेले पे चलो, बुत परस्ती करो, का मानेगा तो अल्लाह की, बेशक आइसोलेशन में चले जाओ। नमरूद कहते हैं मेरी मानो, मुझे रब मानो, वरना नारे नमरूद के तैयार हो जाओ। कि ये कौन सी बड़ी बात है, अगर तुम नारे नमरूद में नहीं फेंकोगे तो मैं कौन सा लॉन्ग लाइफ हो गए, आब हयात पी लूँगा, मरना तो फिर भी है, डाल दो। और उसने डाल दिया। वतन की ज़मीन कहते हैं मेरी मानो, जन्म धरती है इराक के शहर और के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, यहाँ न छोड़ो। तो अल्लाह कहते हैं छोड़ दो। तो वतन की ज़मीन चीखती रही, उसमें ज़र्रात चीखते रहे, यादें कदम पकड़ती रहीं। लेकिन इब्राहीम ने कहा मैंने तय कर रखा है असलम। तो कोई शरीफ इंसान के साथ किए गए वादे को नहीं तोड़ता। मैंने तो अल्लाह के साथ वादा कर रखा है कि मानूंगा। वतन की ज़मीन की फरियादें, वादियों की फरियादें, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुआ हरा भरा इलाका था। फिर आगे जिस खातून से शादी हुई है वो मिस्र की शहजादी है, हाजिर, जिसको हाजिरा कहते हैं, हाजिर नाम है, बुखारी की रिवायत। उससे अल्लाह ने बेटा दिया। तो सारा कहती है छोड़ के आ जाओ। कहाँ छोड़ें? आज भी काले पहाड़, जहाँ हरियाली ना हो, ज़िंदगी ना हो, चश्मे ना हो, खौफ हो, वहाँ एक रात के लिए आप बैठ के देखें। रात को सन्नाटा दिल को चीर देता है। घर अकेला हो, पता है कि मेन गेट लॉक है, अंदर का लॉक है, उसमें आदमी सोने को दिल नहीं करता। काले पहाड़, बेवादिन गैर दी ज़रअन, कुरान कहते हैं ऐसी जहाँ ज़रात भी नहीं है। वहाँ मिस्र की जवान खातून 20 साल उम्र है, नन्हा मुन्ना बच्चा क्रोलिंग भी नहीं कर सकता। इस्माइल अलैहिस्सलाम, तसव्वुर को थोड़ा सा हिस्सा दो ना। फिर सोचो कि पहाड़ होंगे, रात पहले आई होगी, सोचोगा हाजर ने क्या करूँ, न माँ न बाप न मैं, और ज़िंदगी गुजरी है आसाइशात में, महलात नशी है ना, और आगे आई पड़ी है पहाड़ों के बीच में। एक तसव्वुर करें, थोड़ा सा बेरी आलमों का वक्त है ना, कैसा गुजरा होगा। रात आई होगी, अंधेरा आया होगा, बच्चा रोया होगा, तनाई आई होगी, खौफ सिमटा होगा, और काले पहाड़ों में खौफ और जल्दी आ जाता है। फिर साथ कोई है नहीं। तो कहा इब्राहीम किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? मुझे तुम लेके आए थे अहद वफा पूरे करने के लिए। ये मक्का मुकरमा में 3 मील तक पीछे हाजरा चलती रही। आखिर में कहने कि हाजरा मेरी मजबूरी है, मैंने अल्लाह के साथ किए गए कौल को निभाना है। अल्लाह ने कहा था मेरी मानना, उसी अल्लाह ने कहा है कि तुम्हें और इस्माइल को छोड़ दूँ। फिर जब अरसा के बाद इस्माइल बालिग हो गए हैं, फिर हुक्म है कि जाओ, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा। ये पीक की कुर्बानी थी, फरिश्तों तक की चीखें निकल गई। अल्लाह कहते तुम्हारा बाप था, कोई गैर नहीं था, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम। तो तुम भी थोड़ी अंगड़ाई लो, झटका लो, कोशिश करो। ज़िलहज का महीना पैगाम देते हैं, कितना गोश्त निकला, कितने का मिला, वाड़ा कितना, वजन कितना, इसी बात पे सारे लगे रहते हैं। तो बच्चों का काम है, थोड़ा सा अंगड़ाई लो और ये कोशिश करो कि मैंने तिजारत में, ज़राअत में, मुलाजमत में, इबादत में, अखलाकियात में, मामलात में कहीं तो असलम का फरेरा लहराऊं। चलो मैंने आंख से बेहयाई नहीं देखनी, चलो आंख का फरेरा बच जाए, ज़ुबान से ग़ीबत नहीं करनी। एक दोस्त अपने दोस्तों की महफिल से उठा मियां साहब, तो उसने कहा अच्छा जी अपनी ग़ीबत में याद रखना, अल्लाह हाफिज़। क्यों जी, क्या कहा? बोलें, सारे बोलें।
یہی کرتے ہیں، اس میں کون اقرار جرم میں کون سا گناہ ہوتا ہے؟ سزائے کم ہوتی ہے نا. اس نے کہا اچھا جی اپنی غیبت میں یاد رکھنا. تو یہی کرنا ہوتا ہے، چیر پھاڑی کرنی، سرجری کرنی ہوتی ہے نا. سیدنا علی اپنے زمانے خلافت میں محلے کو چھوڑ کر قبرستان میں جاتے، راستے میں محلہ آتا، پھر آگے قبرستان، محلے والوں کو سلام کر کے شان بے نیازی سے گزر جاتے، واپس آتے قبرستان سے اور پھر ان کو سلام کر کے واپس آ جاتے. انہوں نے کہا جی اب زندہ لوگوں سے منہ موڑ کر قبرستان میں چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس بیٹھا کریں. کہنے لگے ان میں اور تم میں دو فائدے ہیں، دو فرق ہیں. کیا کہ وہ عبرت دیتے ہیں، جائیں اجڑی اداس ویران ٹوٹی پامال بکھری ہوئی قبریں عبرت دیتی ہیں، جاؤں تو عبرت دیتے ہیں، آئیں تو غیبت نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے. جاؤں تو بولیں جی، آئیں تو، اور تمہارے پاس بیٹھیں تو غفلت کرتے ہو، یہ اونٹ کتنے کا، یہ پہاڑ کتنے کا، یہ لباس کتنے کا، یہ سونا کتنے کا، یہ گاڑی کتنے، یہ چیزیں نا، یہ غفلت کی باتیں. آؤں تو غفلت دیتے اور اٹھ کے جاؤں تو اچھا جی اپنی غیبت میں یاد رکھنا. انہوں نے کہا پہلے نبی کہتے ہم یاد رکھیں. تو ذی الحج کا دوسرا مہینہ یہ کہتا ہے کہ مہربانی کرو، تھوڑی سی کوشش کرو، اللہ کی ماننا ہمارے اوپر عقلی شرعی عرفی اخلاقاً ضروری ہے. ہر کسی نے کسی کی ماننی تو ہے، تو دھیرے دھیرے سٹیپ لیں، کوشش کریں. بچہ اگر بچپنے میں باپ کی نہیں مانتا تو کہتا اچھا بچہ بڑا ہو کے تجھے پتہ چل جائے گا کہ میں جو کہتا تھا کہ چاکلیٹ نہ کھاؤ، دیر تک نہ کھیلو، دیر تک موبائل نہ دیکھو، اب تگاری سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہو، پتہ چل گیا. ان دنوں میں کہتا تھا کہ پڑھو محنت کرو، اس دن تمہیں شوق تو دیں. تو بچہ بڑے باپ کی نافرمانی کرے تو 10-20 سال کے بعد نتائج سامنے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میری مانو میری مانو، نہیں تو مرنے کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا. تو اللہ کو بھی پتہ چل جائے گا. اگر بچہ میری نہیں مانتا، ضروری نہیں ہے کہ میں بچے سے زیادہ ذہین ہوں، ممکن ہے وہ میرے سے زیادہ ذہین ہو، لیکن پھر بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے کاش ابے کی مانتا. تو دوسری گزارش ربیع ذی الحج یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ بھی عہد کرو. اوپر سے واضح ہے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اللہ میں مانتا ہوں. تو 1443 ہجری شروع ہونے والا ہے 2-4 دن کے بعد. ذی الحج کا چراغ بجھا کے بجھا، پھول کملایا کہ کملایا، آخری سانسوں پہ اس کی کوشش کریں. تیسرا جو ذی الحج کا پیغام ہے وہ ہے مظلوم خلیفہ داماد نبی ہمزلف نبی علی، مظلوم مدینہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت. اسی مہینے میں 18 ذی الحج کو سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی. بہت کم لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ. علامہ سیوطی نے لکھا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی امتی ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں، ماں سوائے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی. قریبی رشتہ دار ہیں، اللہ کے محبوب کی سگی پھپھو، اللہ کے محبوب کے والد حضرت عبداللہ اور ان کی بہن ام حکیم، یہ جڑواں پیدا ہوئے، ٹوین بہن برادر تھے، بہن بھائی تھے. عبداللہ اور ام حکیم یہ دونوں بہن بھائی جڑواں تھے، سگی پھپھو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ام حکیم کی ایک بیٹی پیدا ہوئی اروا، تو اللہ کے محبوب کی کیا لگی جی؟ یہ کوئی ریاضی کا سوال تھوڑا ہی ہے کہ پاکستان کے امر والے حل نہ کر سکیں. کیا لگی جی اللہ کے محبوب کی؟ پھوپھو زاد بہن لگی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھو ہیں اروا رضی اللہ عنہ، یہ ام حکیم سگی پھوپھو ہیں، سگی ان کی بیٹی ہیں اروا، تو کیا لگی ہیں آپ کی؟ اروا والدہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. تو عثمان کیا لگے؟ آپ کہیں گے ہم پھوپھو زاد بہن تک نہیں جا رہے، آپ آگے لے کے جا رہے ہیں. 3 بچے تھے، ریاضی سے بڑے ڈرتے تھے. اس کے والدین نے بڑی کوشش کی، استاد بدلتے رہے، وہ آخر قابو نہیں، جب ریاضی کو استاد ہے بھاگ جائیں. ایک نے کہا، اس نے اشتہار دیا میں ڈبل فیس دوں گا، ان کو ریاضی پڑھاؤ، عبداللہ ٹائپ ہوگا. انہوں نے کہا ان کو ریاضی پڑھاؤ. تو استاد آ گیا، اس نے کہا میں حاضر ہوں. تو ریاضی کے لیے آ گئے. تو اس نے کہا تمہارے پاس کتنے غبارے ہیں؟ ایک. اس نے کہا 3. اس نے کہا تمہارے پاس کتنے؟ اس نے کہا 4. کہ دونوں اگر ایک کے پاس چلے جائیں، اس نے کہا 7 ہو جائیں گے. تمہارے پاس کتنے؟ 5. اس نے کہا تم تینوں کے. اس نے کہا یہ پھر ریاضی شروع کر رہا ہے. یہ تو پھر انہیں اسی طرف جا رہا ہے نا. یہ 3 4 یہ پھٹ جائیں، یہ آگے ہو جائیں، تینوں برابر کر لو پھر کتنے؟ اس نے کہا یہ پھر وہ تینوں بھاگ کے گھر چلے گئے. اس نے کہا یہ پھر ریاضی شروع کر رہے ہیں. تو آپ کہیں گے یہ ہم پھوپھا زاد بہن تک ہم سکوت مرگ کی کیفیت میں، آپ پھوپھا زاد بہن کے آگے بیٹے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب کے بھانجے ہیں. پھوپھا زاد بہن از اکول ٹو بہن ہوتی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھا زاد بہن سیدہ اروا، ان کی شادی بنو امیہ کے ایک نوجوان سے ہوئی، عفان اور اروا، یہ دونوں میاں بیوی ہیں.
ان سے پہلا بچہ پیدا ہوا پروٹھی کا، تو اس کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ کے لوگ اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر میاں بیوی اپنی محبت کو ظاہر کرنا چاہتے، کہیں میاں بیوی بیٹھے ہیں محبت کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، تو مدینہ میں جملہ یہ تھا کہ میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں تو قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مدینہ کا ایک محاورہ تھا۔ کیوں؟ سخی، حدیث میں نا سخی اللہ کے قریب، بندوں کے قریب، لوگوں کے قریب اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ کنجوس گھر والوں پہ بوجھ ہوتا ہے۔ آپ میں سے کئی پیس بیٹھے ہوں گے جن کو پتہ ہوگا، گھر والوں پہ بوجھ ہوتا ہے کنجوس اللہ سے دور، بندوں سے دور، لوگوں سے دور، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان سخی مزاج تھے اور سخی غیروں کے بھی قریب ہوتا ہے۔ تو مدینہ کی خواتین اپنی محبت کے اظہار کے لیے بطور معیار کے کہتی میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں، قریش عثمان سے محبت کیا کرتی ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں کہ دستک ہوئی تو آپ نے کہا کون؟ کہ ابو بکر کا آ جاؤ۔ آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک یوں تھی۔ پھر دستک ہوئی کون؟ کا عمر کا، آپ نے کہا آ جاؤ۔ پھر دستک ہوئی کون؟ کا عثمان کا، ٹھہرو۔ پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے قمیض کو سیدھا کیا، پنڈلی مبارک کو سمیٹا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ نے پوچھے جانے کے بعد یہ کیا وجہ ہے؟ کہ عثمان وہ ہے جسے آسمان کے فرشتے حیا کرتے، تو میں کیوں نہ حیا کرتا ہوں؟ اگر میری پنڈلی ننگی ہوتی تو وہ انیزی ہو کے بیٹھتا، اس کے حیا کے منافی تھا، اپنا مدعا بیان نہ کر سکتا۔ واحد صحابی ہیں جس کو اللہ کے محبوب کی اتنی قریبی رشتہ داری ہے۔ حضور کے زمانے میں 4 کام بڑے مشکل تھے۔ اسلام لانا، یہ شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ آج اسلام لانا مسئلہ کوئی نہیں۔ یہ جو انگاروں پہ بلال ہے اور زنیرہ نابینا ہو گئی ہے اور سمیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور عمار بن یاسر کو مار کے مار دیا گیا، ان کا قصور اس کے علاوہ کیا تھا کہ اسلام لائے تھے؟ اسلام لانے کے بعد یہ نہیں کہ وہ گالیاں دیتے تھے، کانٹے بچھا۔ مشرکین کو ان لوگوں کے اسلام لانے پہ اتنی چڑ ہوتی کیوں تھی؟ عقائد میں آدمی آزاد ہوتا ہے، نظریات میں آزاد ہوتا ہے، کوئی نظریہ لے لے۔ اگر لونڈی قابو آ گیا تو اس کو معاف نہیں کرنا، غلام قابو آ گیا تو معاف نہیں کرنا۔ عمار بن یاسر یمن سے آئے تھے، مدینہ میں آ کے وہیں رہ گئے، اور سمیہ نامی ایک لونڈی سے شادی ہو گئی، اس سے عمار بن یاسر پیدا ہو گئے۔ پھر اس خاندان کے اسلام، پھر خود غریب، مہاجر الوطن، بیوی لونڈی، بچہ غریب۔ شدت کی وہ ہوئی کہ عمار مار کھاتے کھاتے شہید ہو گئے، یاسر بیوی شہید ہوگی اور بچہ بھی اسی حال میں چلا گیا۔ تو یہ اسلام لانا اتنا بوجھ کیوں تھا مشرکین مکہ پر؟ کوئی اسلام لیا، خباب اسلام لیا، بلال اسلام لیا، فقیہ اسلام لیا، زنیرہ اسلام، مشکل کیوں تھا؟ سبب یہ تھی کہ اسلام لانے کے بعد پہلا سبق یہ تھا مشکل کشا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ وہ جو بتوں کے نام پہ ستو اور کھجوریں اور نذرانہ اور فلاں لیتے تھے وہ بند ہو جاتا تھا۔ پریشانی یہ تھی، یہ گائے فلاں بت کے نام، یہ اونٹ فلاں بت کے نام، یہ گھوڑا فلاں بت کے نام، یہ ستو فلاں بت کے نام، یہ کھجور فلاں بت کے نام، یہ پیسہ فلاں بت کے نام۔ اسلام لانے کے بعد اللہ کے محبوب نشہ دیتے کہ صرف اللہ کے علاوہ کوئی کرتا نہیں، تو جب اللہ کے علاوہ کوئی کرتا نہیں تو ان پاگلوں کو دیں کیوں؟ تو مشرکین دیکھتے تھے کہ جو اسلام لاتا ہے اس کے بعد نذرانے، ستو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اصل ان کو پریشانی اپنے فائنانس کے اوپر پاؤں آنے کی تو مسئلہ اور کوئی نہیں تھا۔ دوسرا مشکل کام تھا اسلام کی دعوت دینا۔ حضور علیہ السلام سے قوم نے کیا کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ایک کی بجائے 10 عورتوں سے شادی کر دیں، اگر آپ چاہیں تو ہم مکہ کا سردار مان لیں، اگر آپ چاہیں تو سب سے بڑا مالدار مان لیں، اس کے عوض کیا ہے؟ دعوت دینا چھوڑ دو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت ھذا الامر۔ آپ مجھے 10 عورتیں، مکہ کی سرداری، مالدار قریب کرنا چاہتے ہو، میرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، چاند رکھ دو، دین کی دعوت کا کام میں پھر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ عہد نبوت میں دوسرا مشکل ترین کام تھا دین کی دعوت دینا۔ دعوت دینے سے ان کے ووٹ ٹوٹتے تھے، شرک والے لوگ اسلام لاتے تھے، اسلام والے پھر ان کو دیتے کچھ نہیں تھے۔ تیسرا مشکل ترین کام تھا ہجرت کرنا، مائیگریشن کرنا۔ میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں کچھ لوگ ڈے 1 سے آتے ہیں، ایک آدمی یہاں بیٹھتا ہے، میں سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں یا 1.25 سال سے، وہ یہیں آ کے بیٹھتے ہیں، میں اس کو کہوں یہاں بیٹھ جاؤ تو وہ وہاں آ کے انیزی ہوتا ہے۔ 5 فٹ کی ہجرت بھی بوجھ ہوتی ہے۔ طلبہ جب کالج میں آتے ہیں نا، ہمارے پاس کالج میں پڑھنے کے لیے، پہلے دن جو طلبہ جس بینچ پہ آ کے بیٹھیں گے نا، پھر سارا سال تک اس بینچ کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے، وہ بینچ چیر چور کے وہاں آ کے بیٹھیں گے اسی جگہ پہ۔
ہجرت بڑی بوجھ ہوتی ہے انسانی مزاج پہ. عہد نبوت میں تیسرا کام مشکل تھا ہجرت کرنا، اور اللہ کے محبوب نے حضرت عثمان اسلام لے، بنو امیہ کے سردار تھے، کھرب پتے انسان تھے، عین شباب تھا، قوم کے سردار تھے. اس حالت میں اسلام لانا اور مشکل کام تھا. غریب کا اسلام لانا، ملازم کا اسلام لانا، نابالغ کا اسلام لانا، قیدی کا اسلام لانا بڑا قیمتی تھا، لیکن ان کے کئی مفادات تھے. سیدنا عثمان مالدار ہیں، سیدنا عثمان بنو امیہ کے سردار ہیں، سیدنا عثمان جوان ہیں، اور سیدنا عثمان کا ایک سٹیٹس ہے. اس کیفیت میں اسلام لانا بڑا مشکل کام ہے. پھر تیسرا مشکل کام یہ کیا کہ ہجرت. حضور نے فرمایا حبشہ چلے جاؤ، تو میاں بیوی سیدہ رقیہ اللہ کے محبوب کی شہزادی اور خود یہ پھر حبشہ چلے گئے. مہینوں تک وہاں رہے، یہاں تک کہ سیدہ خدیجہ کے انتقال ہو گیا. مکہ میں حضرت خدیجہ کو اپنی ماں کی آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہوا. جب واپس آیا تو خدیجہ رضی اللہ دفن ہو چکی تھی. نہ ماں بیٹی کو دیکھ سکے، نہ بیٹی ماں کو دیکھ سکے. حبشہ کے بادشاہ کے پاس عرصہ تک رہے، اور عرصہ تک اللہ کے محبوب کو پتہ نہیں چلا کہ عثمان اور رقیہ کا کیا بنا. ایک دن ایک عورت مکہ میں آئی. اب پوچھا میرا ایک جوڑا گیا تھا ہجرت کر کے، پتہ چلا کہ نہیں، میں نے رقیہ اور عثمان کو ایک دکان پہ سبزی خریدتے دیکھا تھا. اب فرمایا لوط علیہ السلام کے بعد پہلا جوڑا ہے جو ایمان کو بچانے کی خاطر مکہ جیسی زمین کو چھوڑ کے اجنبی راہوں پہ حبشہ روانہ ہو چکے. یہ مشکل کام تھا. دوسری ہجرت پھر مدینہ کی. مکہ چھوڑنا کو آسان کام ہے. ملتزم وہاں ہے، مقام ابراہیم وہاں ہے، طواف کی جگہ وہاں ہے، بیت اللہ وہاں ہے، صفا مروہ وہاں ہے. قبولیت کے 10 جنت کے پھاٹک مکہ مکرمہ میں، 10 جنت کے دروازے مکہ مکرمہ میں. اس کو چھوڑ کے حبشہ جانا جہاں عیسائیت ہے، جہاں حبشہ ہے، جہاں مغضوب قسم کا نظام ہے، کتنا مشکل کام تھا. حضرت عثمان کہتے یا رسول اللہ مجھے آپ مقام ابراہیم چھڑوا رہے ہیں، ملتزم چھڑوا رہے ہیں، آپ مجھے مکہ چھڑوا رہے ہیں، طواف کا کوئی بات نہیں، ایمان بچانا. تیسرا مشکل کام تھا، چوتھا مشکل کام تھا غزوات میں جانا. غزوات کیا تھی؟ ڈیتھ وارنٹ پہ سائن، موت پہ سائن کر دینے کہ میں جا رہا ہوں، بدر میں آؤں نہ ہوں، احد میں جا رہا ہوں. چونکہ آمنے سمجھ جو ٹکراؤ تھا، تلوار تھی، تیر تلوار تھے، کوئی پتہ نہیں زندہ آنا جانا ہے. مہینے 2 مہینے کی بات تو نہیں تھی. لڑنے کے لیے، مرنے مارنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے محبوب کے زمانے میں بدر ہوا تھا، عثمان نہیں جا سکے چونکہ سیدہ رقیہ کو چیچک کے دانے نکلے ہوئے تھے، بیوی تھی. حضور نے فرمایا اسامہ بن زید اور عثمان بن عفان دونوں میری بیٹی کی تیمارداری کے لیے مکہ میں رہ جاؤ، مدینہ میں رہ جاؤ. تو 2 ہجری میں یوم الفرقان میں سیدنا عثمان اللہ کے محبوب کی ہدایت پر بیوی کی تیمارداری کے لیے یوم الفرقان میں نہیں جا سکے، بدر میں نہیں جا سکے. واپسی پر جب فتح ہوئی تو زید رضی اللہ خبر دینے کے لیے آئے تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا، دفن ہو چکی تھی، مٹی اموار ہو چکی تھی. اللہ کے محبوب تشریف لائے تو آپ قبر پہ بیٹھ کے روئے کہ مشرکین نے باپ کو بیٹی کے آخری دیدار سے بھی روک دیا. اللہ کے محبوب رقیہ کو نہیں دیکھ سکے. پھر حضرت عثمان ہمیشہ مغموم رہتے کہ بدر سے رہ گیا. حضور نے پھر مال غنیمت بھی دیا اور کہا بدر کے فرشتوں کا ثواب، مجاہدین کا ثواب ملے گا. بدر میں اللہ کے محبوب کے حضرت عثمان کی بیوی فوت ہو گئی تو بڑے مغموم ہوئے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ جی میری آپ کے ساتھ ایک نسبت تھی. حضور نے فرمایا تھا جس کی بیٹیاں میں نے لی یا جس کو بیٹیاں میں نے دی، جو میرے سسرال بنے یا جس کا میں سسرال بنا، وہ میں اپنی چاہت سے نہیں بنا، اللہ نے آسمان سے طے کیا. اور پھر آپ فرمایا تھا قیامت والے دن ساری رشتہ داری ختم ہو جائیں گی، ماں باپ بیٹا بہن بھائی سارے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. ہاں میرے ساتھ جس کی رشتہ داری قائم ہوگی وہ رشتہ داری قیامت میں بھی قائم رہے گی کہ یا رسول اللہ میں آپ کا داماد تھا، میں آپ کا بیٹا تھا، اور رقیہ میرے گھر میں تھی، 2 ہجری میں چیچک کی وجہ سے فوت ہوگی، میری رشتہ داری ختم ہوگی. حضور نے دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم ان کے نکاح میں عطا فرمائی. اللہ کی شان کے 9 ہجری کو سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا. حضرت ام کلثوم سے نہ بیٹا نہ بیٹی. حضرت عثمان پھر مغموم کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو رشتہ ہی نہیں رہا، آپ کے ساتھ جو ایک مساہرت کا رشتہ تھا، آپ میرے ان لاز میں تھے. آپ فرمایا میرے پر گھر میں اور بیٹی کو نہیں. فاطمہ علی کو دے چکے ہیں، زینب ابو العاص کو دے چکے ہیں، زینب رقیہ آپ کے ہاں فوت ہو چکی ہے، ام کلثوم آپ کے ہاں فوت ہوئی، میری بیٹی کو نہیں. پھر اس موقع فرمایا تھا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی فوت جاتی ہیں، عثمان کی دامادی میں اتنا مزہ آیا کہ سارا کچھ عثمان کے نام کرتے چلے جاتا. تیسرا شاندار حوالہ یہ ہے کہ اس مہینے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. 18 ذی الحج کو مدینہ منورہ میں کائنات کی سب سے مظلومانہ شہادت سیدنا عثمان کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت عمر نے شہادت ہوئی. 26 محرم کو فیروز ابو لولو نے خنجر مارا. میں حیران ہوں، ابھی جو لوگ ایران جاتے ہیں، ایران میں بہت بڑا مقبرہ ہے فیروز ابو لولو کا.
جس نے سیدنا فاروق اعظم کو شہید کیا تھا اس کا بہت بڑا مقبرہ ہے. یہ جو فیروزہ پتھر نہیں ہوتا، فیروزہ پتھر جو لوگ پہنتے ہیں، کوئی جا کے کہے نا ایران میں کہ میرے دشمن زیادہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں دشمنوں پہ غلبہ پانے کے لیے فیروز کے نام کا پتھر ہے فیروزہ، یہ پہن لو دشمنوں پہ غالب رہو گے. یہ ان کی جس طرح ہمارے یہاں حجر اسود ایک دین ہے، ان کے یہاں فیروزہ ایک فیروز ابو لولو کی اس مکروہ غلیظ کام جو سیدنا فاروق اعظم کو اس نے خنجر مارا تھا فجر کی نماز میں، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے انہوں نے پتھر کا نام فیروزہ رکھ دیا اور بہت بڑا مزار بنایا ایران میں. اب بھی دنیا کے غلیظ ترین، مکروہ ترین اور گرڈ مائنڈ انسان کا مزار وہاں ایران میں موجود ہے. اس نے حملہ کیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ پر 26 ذی الحج کو اسی مہینے میں، اور یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوگی. شہادت سے پہلے آخری بات، شہادت سے پہلے آپ فرمایا کہ اب میرا وقت قریب آ گیا. اللہ کے نبی نے ایک نشست میں کہا تھا 10 لوگ جنتی ہیں، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن جنتی اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی. 10 لوگوں کو ایک نشست میں جنتی کا، ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ. عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ کے جن کو بشارت دی. حضرت عمر کی شہادت و فرمانے لگے کاش ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے، 18 ہجری کو یہ فوت ہو گئے تھے، کاش وہ زندہ ہوتے تو میں خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیتا، مجھے پریشانی کوئی نہ ہوتی. پھر فرمانے کہ ابو بکر فوت ہو گئے، ابو عبیدہ بن جراح فوت ہو گئے، میں جا رہا ہوں، میرے بعد خلافت کون چلائے گا؟ 22 لاکھ مربع میل اسلام چلا تھا دار رقم سے، 1.5 مرلے کا گھر. فاروق اعظم کے دور میں 1.5 مرلے کے گھر سے نکلنے والے اسلام 22 لاکھ مربع میل پہ اس کے علم لہرا چکے تھے. یہودیت کو، عیسائیت کو، سبائیت کو بہت بڑا دکھ تھا کہ دار رقم سے چلنے والا 22 لاکھ مربع میل تک جا چکا ہے. تو حضرت عمر نے کہا میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو پھر 7 باقی رہ گئے تھے. حضرت ابوبکر فوت ہو گئے، حضرت عمر شہید ہو گئے، ابو عبیدہ بن جراح، باقی 7 رہ گئے. 7 میں ایک سعید بن زید تھے، سعید حضرت فاطمہ کے شوہر تھے، فاطمہ حضرت عمر کی بہن تھی. تو حضرت عمر نے کہا میں 6 لوگوں کا نام دے رہا ہوں، میرے بعد 3 دن کے اندر ان 6 لوگوں میں سے ایک کو خلیفہ بنا لینا. ان 7ویں کو کیوں نہیں کہا؟ کہ لوگ کہیں گے عمر جاتے جاتے اپنے بہنوئی کو بھی خلافت کے نام میں رکھ کے چلا گیا. سعید بن زید رضی اللہ 10 مبشرہ میں سے ان کو نکال دیا. باقی 6 کو کہا کہ تم ایک گھر میں جمع ہو جانا جس دن میں شہید ہو جاؤں. میرے شہید ہونے کے وفات کے 3 دن تک اندر آپ کو ایک خلیفہ نکل اس جگہ سے بیٹھ کر خلیفہ کا انتخاب کر کے نکلنا، ورنہ دنیا سبائیت، دنیا یہودیت، دنیا عیسائیت اس تلاش میں ہے کہ خلیفہ کے بغیر تمہارے جو میں نے علاقے فتح کیے وہ ان کو واپس لے لے گی. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت کے بعد مسور رضی اللہ ایک صحابی تھے، انصاری تھے، ان کے گھر میں یہ 6 بیٹھ گئے. اس میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف. کہا جی بولو کیا کریں؟ تو حضرت طلحہ نے کہا میں حضرت عثمان کے حق میں وڈرا کرتا ہوں. حضرت زبیر نے کہا میں سیدنا علی کے حق میں وڈرا کرتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں وڈرا کرتا ہوں. باقی حکومت 3 لوگوں کے بیچ میں میچ رہ گئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میں تم دونوں کے حق میں وڈرا کرتا ہوں. باقی 2 رہ گئے کہ مہربانی کرو تم بند کمرے میں طے کر لو، تم بن جاؤ جو تم بن جاؤ. ان دونوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا فیصل مانتے ہیں، آپ ہم میں سے جو طے کر دیں ہم اس پہ راضی ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میرے اوپر بڑا بوجھ آ گیا کہ امت کا خلیفہ طے کرنا تھا. پھر 3 دن میں سو نہیں سکا. ازواج مطہرات سے پوچھا، راہگیروں سے پوچھا، مہاجروں سے پوچھا، انصار سے پوچھا، اہل بدر سے پوچھا، اہل احد سے پوچھا، بوڑھوں سے پوچھا، جوانوں سے پوچھا، تابعین سے پوچھا، عام لوگوں سے پوچھا. 3 دن تک میں بھاگم بھاگ تھک گیا، نمازوں سے پوچھتا رہا، انٹرویو کرتا رہا چپکے سے. پھر میں 3 دن کے بعد سیدنا علی کو بلایا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے. کہنے لگے اگر آپ کو سر پہ حکومت کا تاج رکھ دیں تو آپ ابو بکر عمر کی اقتداء کریں گے رضی اللہ عنہما؟ انہوں نے کہا میں کروں گا، یعنی ان کے طریقے پہ حکومت کریں گے کہ میں کروں گا. کہ اگر میں نے آپ کے سر پہ حکومت کا خلافت کا تاج نہ رکھا تو پھر آپ عوام بن کر مقتدی بن کر اطاعت کریں گے کہ میں کروں گا. پھر حضرت عبد الرحمن عثمان کے پاس گئے، اگر آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے تو آپ ابو بکر عمر کی اطاعت کریں گے کہ کروں گا، نہ بنایا جائے تو آپ ایک مطیع انسان کی طرح رہیں گے کہ رہوں گا. جب یہ طے کرا لیا تو پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف مسجد میں آئے کہ لوگوں میں نے 3 دن سروے کیا. حضرت عمر نے 3 دن کا مہلت دی تھی. 3 دن کے بعد کہا تھا ان 6 کو قتل کر دینا. اگر یہ 3 دن کے اندر 6 عشرہ مبشرہ ایک خلیفہ کا طے نہ کر سکے تو 6 کو اڑا دینا، اتنا تھریٹ کر گئے. تو ہم نے 3 دن کے اندر طلحہ حضرت عثمان کے حق میں چلے گئے تھے، زبیر حضرت علی کے حق میں چلے گئے تھے، سعد میرے حق میں چلا گیا تھا، میں دونوں کے حق میں چلا گیا تھا.
پھر دونوں نے میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی. میں نے ایمانداری کے ساتھ اللہ کو حاضر نظر سمجھ کر 3 دن میں نے انصار سے، مہاجرین سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، راہگیروں سے، مسافروں سے، کاشتکاروں سے سروے کیا. میں نے دیکھا کہ ساری عوام یہ چاہتی ہے کہ خلافت کا تاج عثمان بن عفان کے سر پہ رکھا جائے. پھر 24 ہجری کو محرم کے اندر سیدنا فاروق عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے. 24 چاروں صحابہ میں سب سے طویل ترین مدت خلافت، 12 دن کم 12 سال خلیفہ رہے سیدنا عثمان. 24 ہجری کو شروع ہوئے اور 35 ہجری کو 18 ذی الحج کو جا کے ان کی شہادت ہوئی. 12 دن کم 12 سال تک خلیفہ رہے. ان کے خلیفہ بنتے سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ حفاظت اور اشاعت. جو حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل لیا تو اس کی حفاظت کیجئے. یہودی واپس نہ لیں، عیسائی واپس نہ لیں، ایرانی واپس نہ لیں، ترانی واپس نہ لیں، شامی واپس نہ لیں، رومی واپس نہ لیں، اس کی حفاظت کرنا. اور مزید جو اگلے خطے تھے ان کو اسلامی ریاست میں شامل کرنا. ان دو کو کہتے ہیں حفاظت اور اشاعت. حضرت عثمان رضی اللہ جب شہید ہوئے تو اسلامی نظام حکومت 44 لاکھ مربع میل تک جا چکا تھا. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ جب 60 ہجری کو فوت ہوئے تو اسلامی نظام حکومت 66 لاکھ مربع میل تک جا چکا. یہودی اور ان کے عزیز و اقارب، عیسائی اور ان کے فکری جانشین ان 3 صحابہ سے بڑا بوجھ رکھتے ہیں، سیدنا عمر سے، سیدنا عثمان سے، سیدنا معاویہ سے. چونکہ ان 3 صحابہ نے ان کی ریاستوں کو، ان کی آبادیوں کو، ان کے جزیروں کو، ان کے صحراؤں کو، ان کے سمندروں کو چھین کر اسلام کا پھریرا لہرایا تھا. ان 3 صحابیوں سے یہودیت، سبائیت شدید درجے کا بغض رکھتی ہے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا معاویہ رضی اللہ. پھر حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے خلافت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. حضرت عمر سے حضرت معاویہ نے کہا تھا اپنے زمانے خلافت میں، رومی مجھے تنگ کرتے ہیں اور رومیوں کے پاس بحری بیڑے ہیں، ہمارے پاس بحری بیڑا کوئی نہیں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بحری بیڑا بنا لوں. تو حضرت عمر نے کہا تھا میں پسند نہیں کرتا، سمندر کے اندر اگر کوئی پریشان ہو جائے تو بچنے کے امکان کوئی نہیں، میں صحابہ کو، تابعین کو سمندر کے حوالے کر کے گمنامی کی موت نہیں مارنا چاہتا. 24 ہجری کو سیدنا عثمان رضی اللہ خلیفہ بنے تو سیدنا معاویہ نے پھر میسج بھیجا کہ یہ مہربانی کریں، رومیوں کے بحری بیڑے آ کر ہمیں تنگ کرتے ہیں، فتح کا جشن مناتے ہیں، سمندر کو رون دیتے ہیں، آپ اجازت دیں میں بناؤں. تو 25 ہجری کو سیدنا عثمان رضی اللہ نے اجازت دی کہ بحری بیڑا بنا لیا جائے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ کی اجازت پر سیدنا معاویہ رضی اللہ نے 25 ہجری کو بحری بیڑا بنایا. اس کے بعد رومی بحری بیڑے بحریوں کے نوز پہ نظر آنا ختم ہو گیا. یہ جدہ جو ہماری بندرگاہ ہے، یہاں سیدنا عثمان تشریف لائے. پہلے دور بندرگاہ تھی، وہاں سے حاجی آتے تھے، یہاں آ کے پانی میں غسل کیا، نماز پڑھی اور کہا آئندہ کے لیے جدہ کی علاقے کو بندرگاہ بنا دیا. سیدنا عثمان نے قرآن جمع کیا. پھر 18 ذی الحج 35 ہجری کو مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو باغیوں نے بے دردی کے عالم میں شہید کر دیا. پہلے 6 سال کمال کی حکومت کی. آخری 6 سال میں ایک شام مصر کا ایک تھا سبائی، یہودی تھا، عبداللہ بن سبا اس کا نام تھا، عبداللہ بن سبا، اس کو سبائی بھی کہتے ہیں. اس نے پھر خفیہ طور پر اسلام لایا اور مسلمانوں کے بیچ میں ٹائم کیا ہوا جی؟ مسلمانوں کے بیچ میں پھر اس نے آ کر آہستہ آہستہ واز کرنا شروع کر دیا. عبداللہ بن سبا یہ وہ پہلا شخص ہے، فیروز ابولولو جس نے سیدنا فاروق اعظم کو شہید کیا، اور عبداللہ بن سبا جس نے اسلام کی ریاست کو کمزور کیا. یہودی تھا، یمن کا تھا غالباً، اور وہاں سے مسلمان ہوا در پردہ. اور پھر اس کا طریقہ واردات کیا تھا؟ مسلمانوں کی بستی میں آتا، واز کرتا، تقریر کرتا، اللہ کو مانو، نماز پڑھو، سچ بولو، قرآن پڑھو. پھر بیچ میں ایک بات کہہ دیتا، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ زندہ ہوں گے، ہمارے نبی زندہ ہو کے نہیں آئیں گے. تو ایک سوال چھوڑ کے چلا جاتا جس سوال میں ارتعاش پیدا ہوتا. پھر سب تقریر کرتا، اللہ کو مانو، سچ بولا کرو، پڑوسیوں کو اچھا سلوک کیا کرو، شراب نہ پیا کرو، زنا نہ پیا کرو. پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی گئے تھے تو اپنا وصی کوئی نہیں چھوڑ گئے تھے کہ جس کوئی وصیت کر کے گئے ہوں کہ میرے بعد خلیفہ یہ ہوگا، یہ کام نہیں کر گئے تھے. پھر وہ تقریریں کرتا، پھر کہتا کہ اللہ کو مانو، اللہ کے نبی کی مانو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولا کرو، رزق حلال کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو. پھر وہ کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کے نبی جمع کر کے نہیں گئے تھے، صحابہ کے حوالے کیوں کر کے گئے. پھر اس طرح کی باتیں ایستا ایستا وسپرنگ کرتا، ٹیکے لگاتا، وسوسے کاش کرتا، بدعنوانی کرتا، رشوت کرتا. آخری 6 سال میں پھر اس نے مصر میں، افریقہ میں، شام میں، ایران میں ایک جماعت اکٹھی کر لی اور پھر اس جماعت کو لے کر مدینہ منورہ 35 ہجری کو آ گیا ذی الحج کے مہینے میں. حج کا مہینہ تھا، صحابہ سارے جا چکے تھے مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے. مدینہ منورہ میں بڑا انعام صحابہ تھے، 15 20 30 50.
یہ 900 کا وفد لے کے آ گیا مدینہ منورہ میں. پھر صحابہ سے آ کے ملا. حضرت علی وہاں تھے، حضرت زبیر وہاں تھے، حضرت ابو ہریرہ وہاں تھے، حضرت عبداللہ بن عمر وہاں تھے، سیدنا حسن وہاں تھے، سیدنا حسین وہاں. ان سے ملے آ کر ہمیں حضرت عثمان سے یہ 10 اعتراضات کیے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، لہٰذا آپ حضرت عثمان سے ہمارے ڈائیلاگز کریں. تو ان صحابہ نے ان عبداللہ بن سبا اور اس کی جماعت کو کہا یہ سارے اعتراضات کا جواب ہم دیتے ہیں. کہنے کو ان سے لے کے دو. مدینہ خالی ہو چکا تھا، مسجد نبی تھوڑی تھی، لوگ تھوڑے سے تھے، باقی سارے حج پہ جا چکے تھے، ایام حج تھے. مدینہ میں حج کے دنوں میں مینا میں 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج کو حاجی مینا میں رہتے ہیں. 14 ذی الحج کو اللہ کے نبی مینا سے نکلے تھے، 13 ذی الحج کو کنکری مار کر. تو صحابہ 13 کو نکلتے ہیں. مدینہ اور مکہ کا فاصلہ اونٹ کے ذریعے 7 اور 8 دن کا ہے. انہیں گمان تھا 18 ذی الحج کی بات ہے، 16، 17 کی، انہوں نے گمان تھا کہ قافلے اب واپس مدینہ آنے والے ہیں. قافلے واپس آ گئے تو ہماری تو بوٹی بھی نہیں ملے گی. اس نے پھر جلدی کہا. پھر حضرت عثمان نے کھلی کچہری لگائی مسجد نبی میں، اپنے اعتراضات بیان کرو. انہیں اعتراضات بیان کیے. حضرت عثمان نے 10 اعتراضات کا جواب دیا، یہ ہے، یہ. پھر مطمئن ہو گئے. آخری انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ عبداللہ بن ابی سرح جو مصر کے گورنر ہیں، اس کے بجائے محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا جائے. محمد بن ابی بکر کون تھے؟ حضرت جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتہ میں. ان کی بیوی تھی اسمہ بنت امیس، حضرت علی کی بھابی. حضرت اسمہ بنت امیس سے شادی ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی. صدیق اکبر سے ایک بیٹے پیدا ہوئے محمد بن ابی بکر جو اسمہ بنت امیس سے پیدا ہوئے. حضرت صدیق اکبر کا انتقال ہو 13 ہجری کو، تو پھر محمد بن ابی بکر چھوٹے سے تھے. حضرت علی نے پھر اپنی بھابی سے شادی کر لی. محمد بن ابی بکر اور ان کی والدہ اسمہ بنت امیس حضرت علی کے گھر میں چلی گئی. یہ ان کا بیٹا تھا. یہ پھر جوان ہو گیا تو ان باغیوں نے کہا، سبائیوں نے، کہ محمد بن ابی بکر کو عبداللہ بن ابی سرح کی جگہ مصر کا گورنر بنا دیں. انہوں نے کہا بنا دیتا ہوں. یہ پھر بحر چلے گئے. مدینہ کے بحر 10 میل، 5 میل، 20 میل، 15 میل اپنے گروپس چھوڑ کے آیا تھا. وہاں جا کے کہنے لگے ہمارے مطالبات مان لیے گئے. عثمان نے ہمیں مطمئن کر دیا. محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنا دیا. اب ہم واپس آ گئے. پھر اس نے ایک آدمی کو تیار کیا، عبداللہ بن سبا نے، کہ 2 دن کے بعد آپ نے ایک خط لے کر اونٹ کے پاس، اونٹ پہ بیٹھ کر ہمارے ان قافلوں کے بیچ میں سے گزرنا ہے. وہ اس نے تیار کیا، عبداللہ بن سبا نے. اس کے پاس اس نے خط لکھا. اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اے عبداللہ بن ابی سرح جو مصر کے گورنر تھے، تمہارے پاس میں باغیوں کی، سبائیوں کی، بلوائیوں کی جماعت کو بھیج رہا ہوں. اس کو میں نے آرڈر دے دیا محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر کرنے کا. وہ میں آرڈر کالعدم کر رہا ہوں. جو ہی یہ پہنچے اس کو قتل کر دینا، محمد بن ابی بکر کو، اور جو 900 ساتھ ہیں ان کو زندہ جلا دینا. یہ راز کی بات رکھنا. یہ خط عبداللہ بن سبا نے خود لکھوایا. جب وہاں سے گزرا تو اس نے پوچھا ادھر آؤ. وہ آیا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں. دکھاؤ. دیکھا تو اس میں وہ تھا. اس نے پھر وہ 900 آدمیوں کو آگ لگا دی کہ ہمیں گورنر بنانے کا آرڈر کرتے ہیں عثمان، اور خود ہمارے قتل کا آرڈر. پھر یہ 900 بلوائی پھر واپس دوبارہ مدینے میں اس سمجھی طاقت کے ساتھ آگے. پھر حضرت عثمان کے ساتھ ڈائیلاگ ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آخری جو خطبہ دیا ان سبائیوں کو وہ یہ تھا، یہ بتاؤ کہ مسجد نبی وسیع کس نے کی تھی؟ کہنے گیا آپ نے. کہ تم مجھے 2 رکعت نفل نہیں پڑھنے دیتے. یہ بتاؤ مدینہ کا بیر روما کس نے خریدا تھا؟ کہا آپ نے. کہ تم مجھے 1 گلاس پانی نہیں پینے دیتے. یہ بتاؤ غزوہ تبوک میں مال کس نے دیا تھا؟ کہا آپ نے. یہ بتاؤ قرآن جمع کس نے؟ یہ ساری بات کرتے کرتے انہوں نے کہا یہ ایک ہی حل ہے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں. آپ نے ہمارے خلاف قتل کا آرڈر دیا ہے. انہوں نے کہا جو قرآن میں نے جمع کیا تھا میں اسی پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، میں نے ایسا نہ خط لکھا، نہ پتہ، نہ میرے حاشیہ خیال میں. گورنر میں نے بنا دیا محمد بن ابی بکر کو، اور وہی ہوگا. انہوں نے پھر بلوائی کر. اس پہ صحابہ نے 3 آپشن پیش کیا. حضرت عثمان، قافلے واپس آنے کا آغاز ہو گیا مکہ مکرمہ سے حج کا، ان کو پتہ چل گیا. صحابہ نے 3 آپشن پیش کیے. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کھل کے کہ آپ ان سبائیوں کے ساتھ لڑیں. حضرت عثمان نے کہا مجھے اللہ کے نبی نے قسم لی تھی کہ اللہ خلافت کا تاج آپ کو دے گا، قمیض اتارنا نہیں، اور خلافت کی خاطر مدینہ میں کسی کا خون نہیں کرنا، میں خون نہیں کرتا. انہوں نے کہا آپ کا گھر کھلا ہے، آپ پچھلی جانب سے نکلیں اور مکہ چلے جائیں، گھوڑے وہاں ہم کھڑے کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ سبائی اگر مکہ آ گئے اور وہاں لڑائی ہوئی تو حضور نے فرمایا تھا جو آدمی حرم مکی میں لڑائی کا باعث بنے گا اس کو آدھی دنیا کے انسانوں کے قتل کا گناہ ملے گا، میں نہیں جاتا. انہوں نے کہا پھر آپ شام چلے جائیں اپنے کزن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں، وہ مضبوط حکومت ہے. تو حضرت عثمان نے کہا میں اللہ کے نبی کا پڑوس چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہوں. جب آخری قسم کی ملاقاتیں ہوئیں اور منتیں کرتے رہے انہوں نے کوئی نہ دیا، تو پھر کئی صحابہ بددل ہو کر مدینہ سے چلے گئے، کئی شام کو چلے گئے، کئی روح پوش ہو گئے، کئی لا تعلق ہو گئے کہ آپ نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے، پاؤں باندھ دیے، سبائی تھوڑے سے ہم لڑائی کریں گے، بحر کی فوج ملا لیں گے. آپ نے کہا میری خاطر مدینہ کے اندر خون نہیں بہنا چاہیے. تو پھر بالآخر
واقعہ ہوا، اور 18 ذی الحج کو جمعے کے دن حضرت عثمان نے اپنی بیوی سید نیلہ کو کہا کہ میرا وقت قریب آ گیا، میں نے آج جمعے سے پہلے خواب دیکھا، روزہ تھا اس دن، کہ مجھے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ابو عثمان آج شام کی افطاری میرے، ابو بکر اور عمر کے ساتھ جنت الفردوس میں آ کے کرنا، ہم آپ کی افطاری کے منتظر ہیں، میرا گمان ہے آج افطاری سے پہلے میں چلا جاؤں گا۔ گیٹ کے اوپر سیدنا حسنین کریمین کو سیدنا علی نے کھڑا کیا تھا حفاظت کے لیے، سیدنا حسن سیدنا حسین گیٹ پہ کھڑے تھے، باغی پیچھے سے آئے، چھت پہ چڑھے، نیچے اترے، 4 تھے، ان چاروں میں ایک محمد بن ابی بکر بھی تھے، یہ جو بیٹے تھے سیدنا صدیق اکبر کے، یہ پہلے اتر کے کہا آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ یہ کہہ کر محمد بن ابی بکر نے داڑھی پکڑی سیدنا عثمان کی، حضرت عثمان نے کہا بیٹا اگر تیرا باپ یہ منظر دیکھتا تو کتنا دکھی ہوتا کہ تو میری داڑھی پکڑ رہا ہے، مجھے اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا۔ اس نے حضرت محمد بن ابی بکر نے پھر دیکھا باقیوں کی طرف کہ تم نے دھوکہ دیا، یہ کہہ کر وہ چھت سے چڑھا واپس چلا گیا، باقی 4 کی قیادت کر رہا تھا عبداللہ بن سبا، پھر انہوں نے ایک نے لوہے کا وہ گرز مارا، ایک نے پھر ڈنڈا مارا لوہے کا، پھر تیسرے نے تلوار مارنا چاہتے سیدہ نیلہ، دروازے والوں کو کوئی پتہ نہیں، بیر صحابہ کو کوئی پتہ نہیں، بیک سے انہوں نے آ کے تلوار کو ہاتھ پکڑا، اس نے تلوار کھینچی، سیدہ نیلہ کی انگلیاں کٹ گئی، پھر سیدہ نیلہ نے پھر اس نے تلوار ماری، اور چوتھے پھر سیدنا عثمان کے سینے بیٹھ کر اس نے پے در پے خنجر مار کر ہڈیاں توڑ کے شہید کر دیا۔ پھر سیدہ نیلہ نے آواز دی لوگوں عثمان مظلوم شہید ہو گئے، پھر باہر لوگ ہیں، یہ پھر باہر نکلے، انہوں نے آ کے پھر بیت 900 کے لگ بھگ تھے، انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا، پھر سیدنا علی سے کہنے لگے ہاتھ بڑھاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں کیسے بیعت کروں، تمہارے ہاتھ پہ جب عثمان کا خون لگا ہوا ہے، میں کیسے بیعت کروں؟ پھر 2 دن تک یہ مکہ مدینہ منورہ رہے، 2 دن تک پھر سیدنا عثمان کی لاش کو دفن نہیں ہونے دیا، 2 دن گزر گئے، 18 ذی الحج کو شہادت ہوئی، 19 ذی الحج، 20 ذی الحج، پھر اتوار کی شام، ہفتے کے جمعے کے دن شہادت ہوئی، ہفتے کے دن گزرا، اتوار کے دن گزرا، اتوار کی شام کو سیدہ نیلہ رضی اللہ عنہ باہر نکلی اور انہوں نے کہا ظالمو ہمیں بے گور و کفن بغیر غسل کے دفن کرنے دو جنت البقیع کے کنارے پر۔ پھر 17 کے لگ بھگ آدمی تھے، رات کے پہلے پہر میں سیدہ نیلہ نے لالٹین پکڑی، آگے چلے، قبر کھودی اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت البقیع کے کنارے پہ دفن کر دیا گیا۔ اب وہ کنارہ جنت البقیع کا درمیان ہو چکا۔ یہ تیسرا شاندار حوالہ ہے، سیدنا ابراہیم کا حوالہ، سیدنا عثمان کا حوالہ، اور سال کے گزرنے کا حوالہ اور نئے سال۔ ان کی کوشش کریں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن حضرات کو میں نے فون کیے تھے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں چہرے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ میرے فون، میں نے کچھ 60-70 فون کیے دوستوں کو، میاں صاحب آپ کے آنے سے پھر مجھے پتہ تھا کہ آپ نے محنت کی ہوگی، لیکن پھر بھی میں نے کہا احتیاطاً فون کر دوں، تو میں نے 60-70 دوستوں کو فون کیے، مجھے نظر آ رہے ہیں چہرے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اگلا مہینے کا بیان ہمارا کس تاریخ کو ہوگا جی؟ 3 تاریخ کو، 3 ستمبر کو بیان ہوگا انشاءاللہ۔ خود بھی تشریف لائیں، دوستوں کو لائیں، بچوں کو لائیں، کوئی نہ کوئی خیر کی بات مل جاتی ہے۔